बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उभरता पाकिस्तान विद साइमा कामरान करती है आपको सलाम और लेके आई है आज एक अनोखा मुनफरिद मेहमान। जी हाँ, वो मेहमान जो लाखों दिलों पे हुकूमत करता है लेकिन कभी किसी को नजर नहीं आया। वो मेहमान जिसने जिंदगियां बदल डाली मगर उसने अपनी जिंदगी सबसे छुपा के रखी। एक दफा मैंने कहीं एक प्यारा सा छोटी सी बहर में एक शेर पढ़ा। उसके नीचे लिखा हुआ था कोई अजीब और गरीब सा नाम, अदबाफ अबरक। मैंने कहा ये कौन शायर है और इतना खूबसूरत लिखता है। फिर मैंने रिसर्च शुरू की, जगह जगह देखे, कोई किताब कहीं भी नहीं मिली मुझे उसकी। किसी शायर से पूछूं, उनको भी नहीं मालूम कि वो कहाँ हैं, किधर हैं। किसी ने मुझे कहा कि वो बाहर रहते हैं, किसी ने मुझे कहा कि उनका ये कोई तुर्की के शायर है और उनका तर्जुमा हुआ है ये अतबाफ अबरक। मैं वो मान गई, मैंने कहा ये हो सकता है क्योंकि नाम बड़ा डिफरेंट सा है। खैर, उनके शायरी के इश्क में जैसे लाखों फैन जो हैं वो फिर रहे हैं इधर उधर, मैं भी उनकी जो शायरी थी उससे मरूब होती गई। एक शहजादा सा मेरी आंखों के सामने जैसे रोमांटिसाइज होता है ना, वो बनता चला गया। फिर अचानक एक दिन वो मुझे फेसबुक पे नजर आया, एज इट इज जैसा मैंने सोचा था, माशाल्लाह बिल्कुल वैसे। लेकिन वो कोई कमेंट नहीं देते थे। मैंने कहा पता नहीं किसी ने फेक तस्वीर लगाई हुई है। फिर जनाब बहुत अरसे के बाद, बड़ी मिन्नतों के बाद, मतलब दिल में मिन्नतें करती थी अल्लाह करे कि वो मेरी किसी शायरी पे कमेंट करे, तो उन्होंने किया। फिर जनाब साइमा कामरान को तो आप जानते हैं कि गौहरे नायाब जो है वो ढूंढ के रहती है। आज वो गौहरे नायाब आपके सामने पेश कर रही हूं इस शेर के साथ। लिखा तो उनके लिए नहीं था लेकिन फिट उन पे बहुत आता है। मेरा शेर है कि जनाब, यही नहीं कि साइमा सबसे हसीन है, यही नहीं कि साइमा सबसे हसीन है, जालिम वो साथ साथ बला का ज़हीन है। उस जैसा कोई ढूंढ के लाना मुहाल है, उस जैसा कोई ढूंढ के लाना मुहाल है। बेहतर नहीं है दोस्तों, वो बेहतरीन है। जी हाँ, तशरीफ ला रहे हैं हम सब के दिलों की धड़कन, नई नस्ल का इश्क, लड़कियों की मोहब्बत और पता नहीं क्या। और ये सादत मैं हासिल कर रही हूँ कि वो उनको पहले इंटरव्यू देने पर मैंने राजी किया, अल्लाह ने दुआ कबूल की। तो जनाब तशरीफ लाते हैं आपके अतबाफ अबरक और हम उनसे बहुत सारा कुछ पूछने वाले हैं, हो सकता है डांडी पड़ जाए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, आपका बहुत शुक्रिया। और आपका इंटरव्यू सुन के मेरा सांस चढ़ गया अभी से ही। तो आगे इंटरव्यू क्या होगा? सर आप रिलैक्स रहें, बिल्कुल मैं आपको कंफर्ट जोन में रखूंगी। जहां आपको लगे कि साइमा पटरी से उतर रही है वहीं डांट दीजिएगा सर, कोई बात नहीं। असल में मेरा मसला है कि जब मेरी कोई तारीफ कर रहा होता मुझे लगता है वो झूठ बोल रहा है, तो मुझे बड़ी परेशानी शुरू हो जाती मुझे भी ऐसे ही लगता है। अच्छा, मुझे भी ऐसे ही लगता है, पता नहीं क्यों सर, जरा तारीफ कीजिएगा मेरी। है। इट्स ओके। अच्छा सर, आज आप दुनिया के सामने पहला इंटरव्यू मुझे दे रहे हैं सर, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं मैं आपका भी, आप ये लोगों को भी बहुत मेरा एक ख्वाब था, मेरा एक ख्वाब था। और बार बार लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं फोन करके कि वो असली वाले आफ्ताब अकबर ये है ना। तो सर बात यह है कि जिंदगी में कुछ ऐसे ख्वाब होते हैं कि सामने जब आ जाते हैं तब भी यकीन नहीं आता कि वो वाकई में मौजूद हैं। तो सर आप पहले थोड़ा सा आपका इंट्रो, जो एक राज बना हुआ है दुनिया के लिए, और आपके ढेरों फैंस ने मुझे जो है ना इतने सवालात पूछे हैं, इतने सवालात पूछे हैं कि मेरे सवालात पीछे रह गए। लेकिन फिर भी सर उनके और अपने मिला के मैं आपसे थोड़ा सा
پوچھوں گی کہ پہلے تو بتائیے کہ سر آپ کی پیدائش کہاں ہوئی؟ پیدائش لاہور میں، اور میں ساری زندگی لاہور اچھا میں ہی رہا ہوں۔ اچھا، آپ باہر نہیں تھے؟ نہیں گیا ہوں، مطلب ویسے میں نے تو گھومنے سنا باہر. گھومنے کام سے باہر گیا ہوں، لیکن میری ساری رہائش، ساری اسکولنگ، ساری ایجوکیشن، ساری نوکری، ساری زندگی لاہور میں کٹی ہے۔ میں شاید سر لاہور سے کون باہر جانے کا کر سکتا۔ سر کون سے انسٹیٹیوٹ سے آپ نے تعلیم حاصل کی؟ اسکولنگ میری سینٹرل ماڈل کی ہے، اور کالج میرا گورنمنٹ کالج تھا، جو اب یونیورسٹی ہے، تب اس زمانے میں کالج ہوتا تھا، وہاں سے پڑھا۔ اچھا ایجوکیشن میں میری بالکل ایجوکیشن لٹریچر سے تعلق نہیں رکھتی، میں نے میتھس اکنامکس پڑھا، لیکن صرف اوہ، پڑھائی کی حد تک، لٹریچر اچھا کا کوئی تعلق نہیں رہا۔ تو سر وہ جی سی کا جو راوینز ہوتے ہیں اس میں آپ نہیں تھے؟ جو جی سی کی ایک ڈرامہ کمیٹی ہے، اس میں کوئی آپ کا نہیں کردار کچھ نہیں نہیں، تھا؟ اس زمانے میں تو میں لکھتا تھا، لیکن جس طرح اب بھی خاموشی سے لکھتا ہوں، تب تو بالکل ہی خاموشی سے لکھا جاتا تھا، پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ میں لکھتا ہوں کہ نہیں لکھتا ہوں۔ تو کسی سوسائٹی سے، صحیح. کسی لٹریری سوسائٹی سے میرا کبھی کوئی تعلق نہیں رہا، اور میں لٹریچر کا اسٹوڈنٹ بھی آپ نہیں کے تھا پہلے۔ خاندان، اچھا سر آپ کے خاندان میں کوئی ادیب شاعر گزرا جس کے جینز آپ تک آئے؟ 2 فرد ہیں، اور دونوں میرے بہت قریبی ہیں۔ ایک تو میری دادی اور نانی کے بھائی نسیم حجازی سے، آپ جانتی ہوں گے انہیں اوہ کہ سر کیا بول دیا آپ نے! دھماکہ، پہلا دھماکہ میرے سامعین کے لیے. نسیم حجازی صاحب کے خاندان سے تعلق رکھ رہے ہیں اتباف ابرک صاحب. جی پھر اور سنائیے سر. تو میرے نانا تھے، وہ بچپن سے ہی ان کو ظاہر ہے پڑھا، دیکھا، سنا، تو شوق تو پیدا ہوتا ہے، لیکن بیسک شوق مجھے لکھنے کا اپنے والد صاحب سے ہوا۔ مائی فادر از اے پرولیفک رائٹر، سیاست پہ بھی لکھا انہوں نے، بیسیکلی ناولز بھی لکھے، سیاست پہ زیادہ لکھا، ہی از اے جرنلسٹ بیسیکلی۔ کوہستان کے مشرق ایڈیٹر رہ چکے ہیں، پھر انہوں نے چھوڑ کے ایڈورٹائزنگ کی سائڈ پہ آ گئے۔ ان کو دیکھ کے مجھے لکھنے کا شوق ہوا بچپن سے۔ بچپن سے تو آپ اپنی جو بھی آپ لکھتے تھے، کیا اپنے فادر کو دکھاتے تھے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوا، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ بس بچپن سے فادر یہ ہے کہ انسپائر، جسے کہتے ہیں کہ 100% انسپائریشن تھی کہ فادر کی وجہ سے تھا۔ میرے فادر، ہم راتوں کو جب سوتے تھے تو دیکھتے تھے، جب 5-6 سال کا تھا، چھوٹا، تو رات کو جاگنا تو میرے والد ایک کونے میں بیٹھے ہوئے بڑے سلیقے کے ساتھ کتابیں میز پہ رکھی ہوتی تھی، بیٹھے لکھ رہے ہوتے تھے، چائے کا کپ ہوتا تھا، سگریٹ ہوتے تھے، اور بیٹھے بیچ میں لکھ رہے ہوتے تھے۔ تب میں سوچتا تھا کہ یار عجیب کیا مسئلہ ہے، ہم سے دن میں نہیں پڑھا جاتا، اور یہ رات ہو رہی ہے، آدھی رات ہے، لوگ سوئے ہوئے ہیں، اور یہ بیٹھے لکھت پڑھت میں مصروف ہیں، سمجھ تو آتی نہیں تھی کیا لکھ پڑھ رہے ہیں، لیکن حیرت بھی ہوتی تھی۔ پھر ایک دن یہ ہوا کہ بہت ساری کتابیں چھپ کے آئیں گھر۔ آپ کا نام مجھے یاد ہے، آنسوؤں کی وادی تھا، سمجھ تو نہیں آتی تھی اس زمانے میں کتابیں، شاید تعلیم و تربیت اور بچوں کے وغیرہ پڑھتے تھے، لیکن یہ کوئی ثقیل قسم کی کتاب یا ناولز وغیرہ سمجھ نہیں آتے تھے کچھ بھی۔ تو بہرحال پتہ لگا کہ یار جن کتابوں کو ہم پڑھتے ہیں وہ میرے والد صاحب لکھتے ہیں، وہ بھی لکھتے ہیں، تو بڑی خوشی ہوئی مجھے اس وقت۔ پھر میں نے وہ کتاب اپنی ایک ٹیچر کو تحفہ دی، ان کی برتھ ڈے تھی، ان کو تحفہ ان کو اپنے والد کی 2-3 کتابیں دی، تو اگلے دن انہوں نے کلاس میں بہت زیادہ تعریف کی، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ظاہر ہے اس وقت، اور انہوں نے کہا کہ خوش قسمت ہو کہ تمہارا بیک گراؤنڈ، خاندانی بیک گراؤنڈ یہ ہے، اور تم بھی بڑے ہو کے ضرور لکھنا۔ تو بس وہ ایک ذہن میں بات بیٹھ گئی تب سے کہ لکھنا ہے، تو اچھا برا بہرحال تب سے لکھنا شروع کیا، اور اب تک لکھ ہی رہا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ تو سر آپ کے فادر کا کس طرف رجحان تھا؟ سیاست کی طرف رجحان تھا؟ سیاسی منظر نامے پہ لکھتے تھے، کس پہ لکھتے تھے؟ میرے والد صاحب کے متعلق میں بتاؤں کہ ایک کوالٹی جو ہے کہ وہ جتنا اچھا انگریزی میں لکھتے ہیں اس سے زیادہ اچھا اردو میں لکھتے ہیں۔
اور جتنا ارے اچھا واہ، اردو میں سے زیادہ اچھا انگریزی میں لکھتے ہیں. سیاست انہوں نے رومانس بھی لکھا, ناولز بھی لکھے, ہاں، آج کل اپنی بایوگرافی لکھ رہے ہیں. انہوں نے پولیٹیکل بھی بہت لکھا. وہ تقریباً 30 سال سے کالمسٹ ہیں, ریگولر کالم لکھتے ہیں, نبایت میں بھی لکھتے رہے ہیں. پہلے وہ مشرق کوہستان کے ایڈیٹر, میں پہلے ہی بتایا کہ مشرق کوہستان کے ایڈیٹر تھے. آج کل وہ اپنا ایک اخبار اخبار اس میں لکھتے ہیں, لیکن اب تو خیر شوقیہ سر ان لکھتے کا ہیں. نام، غلام ان کا اکبر, نام غلام اکبر. اچھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا اچھا سر، پھر آپ نے جو چھوٹی چھوٹی کہانیاں لکھنی شروع کی ہوں گی بچپن میں, کہیں شائع کرنے کے لیے بھیجی تعلیم و تربیت وغیرہ میں؟ تعلیم و تربیت میں تو نہیں بھیجی. بچپن میں کہانیاں ڈائجسٹوں میں بھیجنی شروع کی تھی, اور کچھ کہانیاں چھپنے شروع ہو گئی تھی. لیکن پھر وہ ایک دم چھوڑ دیا کہ وہ ایسا بھی ہوا تھا کہ بھیجتا تھا میں کہانی تو کسی اور نام سے چھپ کے سامنے آ جاتی تھی. کوئی گھر کو جان پہچان گھر, تو بس پھر وہ چھوڑ دیا. وہ ایک 2-3 دفعہ ایسے ہوا, پھر نہیں لکھا. راستہ کیسے آ رہا ہے؟ اچھا پھر سر, یہ ہم اپنے سامعین پر ذرا وہ راز کھولیے کہ آپ نے کتنے ڈرامہ سیریلز ٹی وی کے لیے لکھے؟ میرا پہلا ڈرامہ غالباً 1999 میں آیا تھا, اور اس کے بعد میں تقریباً 2007 تک 20 کے قریب سیریلز لکھے اور ڈائریکٹ کیا. بیسیکلی میں ڈائریکٹر تھا, لکھا اور ڈائریکٹ کیا ان کو. اور میرا خیال ہے تمام چینلز پہ, انکلوڈنگ پی ٹی وی, جیو, ARY, ہم, آج, NTM, KTV, سب پہ میرا لکھا اور ڈائریکٹ کیا چل چکا ہے. ماشاء اللہ سر, نام تھوڑے سے آپ. نام زد چلا تھا جیو پہ. اٹ واز لانچنگ سیریل آف جیو کا جو پہلا سال تھا جب لانچ ہوا تھا تب چلا تھا, اس کے ساتھ چلا تھا زد. ARY پہ بھی لیٹ چلا, وہ عشق تھا, اس میں فہد مصطفیٰ تھے. اپنے وہ پرائے چلا تھا پی ٹی وی پہ, اینجلز چلا تھا پی ٹی وی پہ, کاغذ کے پھول چلا تھا پی ٹی وی پہ. سب آپ نے لکھے تھے؟ اچھا پھر اور بس اس طرح ہی ہے, اور پھر لکھنا چھوڑ دیا. لاسٹ ڈرامہ کون سا لکھا تھا؟ لاسٹ ڈرامہ میں نے لکھا تو وہ عشق تھا ARY کے لیے. اٹ واز اے شو, میرا خیال ہے 100 کے قریب ایپیسوڈ تھی اس کی. اچھا سر زبردست. لیکن سر پھر کیا ہوا ایسا آپ نے پورے عروج پہ جا کر, جب آپ ڈائریکٹر بھی رہے, آپ پروڈیوسر بھی رہے, آپ رائٹر بھی رہے ماشاء اللہ, اور سنا ہے کہ جب آپ ڈائریکٹ کر رہے ہوتے تو کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ تو کیا بھی کر لے. تو سر اتنا روب, اتنا عروج چھوڑ کے یہ گوشہ نشینی آپ کے سامعین کو اکیلا چھوڑ گئی, آپ چلے گئے, کوئی وجہ, خاص وجہ تھی, کیا ہوا ایسا کہ آپ نے اتنا عروج پہ آ کے اپنے آپ کو گوشہ نشین کر لیا؟ گوشہ نشین تو نہیں کیا کہنا چاہیے, لیکن وہ بس ایک دم کام کرتے کرتے شاید دل بھر گیا کہ اب بس ایک دم چھوڑ دیا. سو کہتا نا کہ بندہ پری میچور ریٹائر ہو جاتا ہے, وہ ہو گیا. اس طرح اور بھی بہت سارے لوگ ہوئے, بہت سارے لوگوں نے لکھنا چھوڑ دیا, اچھے لکھنے والوں نے چھوڑا. شاید حالات ویسے نہیں رہے جیسا میں لکھ سکتا تھا یا لکھنا چاہتا ہے, جو کچھ کرنا چاہتا تھا اس کی ڈیمانڈ ہی نہیں تھی, تو پھر چھوڑ دیا. مطلب آپ کسی خاص کردار کو لے کے ڈرامہ لکھتے تھے, واقعے کو, سانحے کو, کوئی اور اس کی ڈیمانڈ نہیں رہی, کیا ایسا تھا؟ میرا خیال سوسائٹی کسی اور طرف ہی چل پڑی ہے اب تو. فلم مطلب ڈرامہ رہا نہیں. ڈرامہ میرا خیال بہت نزدیک ہو گیا فلم کے. پہلے ڈرامہ جو فلم ایک اور میڈیم ہے, ڈرامہ ایک اور میڈیم ہے. فلم وہ میڈیم ہے جس کی جو اپنی ول کے ساتھ آپ دیکھنے جاتے ہیں, سینما میں جاتے ہیں, ٹکٹ سرچ کرتے ہیں, جا کے دیکھتے ہیں. ڈرامہ ایک ہے کہ وہ ہر گھر میں ہر وقت ہے. تو آپ نے چینل آن کیا تو بچے نے بھی دیکھنا ہے, آپ نے بھی دیکھنا ہے. تو وہ ڈرامہ میرا خیال ہے وہ رہا نہیں. پاکستانی ڈرامہ پچھلے 12, 14, 15 سال سے جو بچے بھی بیٹھ کے دیکھیں, اپنے گھر والے بھی دیکھیں, سب دیکھیں, وہ رہا نہیں ہے.
تو آپ لکھ ہی نہیں سکتے ہیں. ڈیمانڈ چینلز کی شاید ڈیمانڈ ہی نہیں ہے ویسا لکھوانا یا ویسا کام جو کچھ چل رہا ہے. اب آپ خود بھی دیکھتے ہیں, جو دیکھنے والا سب کو پتا ہے کیا ہو رہا ہے. تو صحیح. نہیں وہ ایسے کیا کہ سر آپ, یہ مطلب جی بولیے سر. میں نے کہا یہ ایسا ہی ہے کہ آپ 8-10 سال کے بچے کو منٹو پڑھانا شروع کر دیں, افسانے پڑھانے پہ لگا دیں, تو وہ ظاہر ہے اس کا کیا اثر لے گا جب تک وہ ایک ایج میں جائے گا, اس کو سمجھ آنے لگے. تو ہم یہی کر رہے ہیں ڈرامے کے ذریعے کہ بچے کو, پری میچور بچوں کو جو ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہو کیا رہا ہے لیکن ہو رہا ہوتا ہے ان کے سامنے, صحیح کہہ. میرا خیال ہے بہت غلط ہو رہا ہے. تو سر اس کو مطلب کوئی راستہ نہیں ہے کہ اس کو دوبارہ سے کوئی ٹرن دیا جائے, کوئی ایسی تنظیم ہو, کوئی ایسی اکیڈمی ہو جس میں دوبارہ سے وہی اشفاق احمد اور آپ جیسے ڈراموں کا ایک ٹرینڈ چلے؟ کیا کوئی امید آپ کو نظر آتی ہے؟ اچھے لکھنے والے ہیں, اچھے لکھنے والے لکھ رہے ہیں, اچھے ڈرامے بھی بن رہے ہیں, یہ نہیں کر رہا کہ بالکل ایسا, لیکن وہ جو اس کو کہتے ہیں نا کہ وہ آٹے میں نمک کے برابر والا حساب ہے. بہر میرے نہ لکھنے کی وجہ قطعاً یہ نہیں ہے کہ میں تو کہا, میرا بیسک وجہ یہ کہ میرا دل بھر گیا اس سے. میں بیسکلی ایڈورٹائزنگ میں تھا, ایڈورٹائزنگ سے بھی دل بھر گیا, چھوڑ دیا سب کچھ. اٹ واز, اب تو 7 سال ہو گئے ہیں, 7 years. سر ماشاء اللہ سر, آپ جب ڈرامے اسٹوڈیو جایا کرتے تھے سر, تو ماشاء اللہ جب آپ گاڑی سے اترتے ہوں گے تو لوگ تو آپ کو ہیرو سمجھتے ہوں گے. آپ کو کبھی میں اس کی بہت آفر ذہین اور نہیں؟ سمجھدار ہوں. میں نے جی زندگی اپنی زندگی بہت ذہین اور سمجھدار لوگوں میں گزاری ہے, تو کسی کو یہ وہم کبھی نہیں ہوا کہ میں ہیرو ہوں یا ایسا ہوں. ان کو پتا تھا یہ لکھتا ہے, قطعاً ایکٹنگ نہیں کر سکتا, اور میں واقعی ایکٹنگ کبھی نہیں کر سکتا تھا. خیر میرا خیال ہے شاید کوئی بھی رائٹر جو ہوتے ہیں, رائٹروں کے اندر یہ کمی پیدا ہو جاتی ہے, وہ اپنے کردار سے باہر نہیں نکلتے. کوئی بھی رائٹر, مطلب عمومی طور پہ شاید ایک آدھا اکا دکا بندہ ایسا ہو, کوئی رائٹر ایسا ہو جو اچھا ایکٹر بھی ہو, ادروائز رائٹر یا ڈائریکٹر بھی ایون کسی کا لکھا ہوا, کسی کا کہا ہوا کر نہیں سکتے ہیں. وہ ہمیشہ وہی رہتے ہیں جو ہوتے ہیں. میرے ایک بہت عزیز دوست ہیں, میں ان کو بھی یہی کہتا ہوں, خلیل الرحمان قمر صاحب. انہوں نے بھی ایکٹنگ کی ہے, لیکن ہر ڈرامے میں خلیل الرحمان قمر ہی ہوتے ہیں. میں ان کو جانتا ہوں, وہ کچھ بھی کوئی رول کرتے ہیں وہ خلیل الرحمان قمر ہوتے ہیں, جو اچھی بات ہے. یہ نہیں میں کہہ رہا کوئی بری بات ہے, لیکن رائٹر کبھی اچھا نہیں ہو سکتا. ہاں صحیح ہے, مطلب وہ اپنے کردار سے باہر نہیں آ سکتا, جو وہ ہے سو ہے, وہ دوسرے کے کردار میں ڈھک نہیں سکتا. ہاں, وہ کیونکہ وہ اپنے آپ کو خود ہی کنسیو کرتا ہے, وہ کسی ایک کنسیو کام پہ کبھی نہیں کام کرتا, وہ خود ہی کنسیو کرتا ہے اپنے آپ کو. اور وہ ہمیشہ, میں بھی اگر خود ایکٹنگ کرنے کی کوشش کروں گا تو میں بھی ہمیشہ آفتاب اکبر ہی ہوں گا, اتباف اکبر کی ہوں گا. میں کوئی جس کو کہتے ہیں کوئی مالی یا کوئی ڈاکٹر نہیں بن سکوں گا, وہی رہوں گا جو میں. صحیح. اچھا سر, آپ تقدیر پہ, کامیابی کے لیے تقدیر پہ زیادہ بھروسہ کرتے ہیں یا تدبیر پہ؟ اچھا, یہ ایک بڑی غلط فہمی ہے ہم لوگوں کو. اللہ تعالیٰ نے زمین پہ آدم و حوا کو اپنی تقدیریں جانچنے کے لیے یا تقدیریں پتہ کرنے کے لیے نہیں بھیجا تھا, تدبیر کے ذریعے زندگی گزارنے کے لیے. تو تقدیر جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا علم ہے. اللہ تعالیٰ ہماری تدبیروں میں, اچھی تدبیروں میں برکت ڈالتا ہے, بری تدبیروں کو روکتا ہے ہمارے دل سے, لیکن اس میں انٹرفیئر نہیں کرتا. یہ اللہ کا علم ہے کہ وہ جانتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے, لیکن جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنی مرضی سے کر رہے ہوتے ہیں, اپنی تدبیر سے کر رہے ہوتے ہیں. انسان جو کچھ ہوتا ہے وہ اپنی تدبیر سے ہوتا ہے. تقدیر کا رونا بہرحال وہ ایک لوزرز کی سوچ ہے, جو وقتی سوچ ہے. اور بہرحال وہ شاعری میں یہ بات بہت اچھی لگتی ہے کہ تقدیر کو کوس دیا جائے, وہ میں بھی لکھتا ہوں, ایسے نہیں لکھتا ہوں, لیکن وہ وقتی سوچ ہوتی ہے. انسان کی تدبیر ہی ہوتی ہے جو بناتی ہے یا بگاڑتی ہے. اور ہم بالکل صحیح. جی. اچھا سر, یہ آپ ایک نام کما چکے تھے, آفتاب اکبر کے نام سے آپ نے بہت سارے سیریلز لکھے, ایک نام کما چکے تھے, ایک پلیٹ فارم آپ کے سامنے بن چکا تھا. تو یہ شاعری میں آپ نام بدل کر آنے کی کوئی خاص وجہ؟ کیونکہ ہمارے آپ کے بہت سے مداح میرے سمیت یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے اپنا نام
اتنا ثقیل کیوں رکھا؟ دوسرا یہ کہ کیوں چینج کیا؟ اچھا، میں نے پہلے ہی بتایا کہ میں 20 سال کی محنت سے ایک مقام بنا چکا تھا ایز اے رائٹر. سب لوگ مجھے جانتے تھے. ایز اے ڈائریکٹر سب لوگ مجھے جانتے تھے. میں ایک جگہ اچھی جگہ ایڈورٹائزنگ میں کام کر رہا تھا, سب لوگ مجھے جانتے تھے. ایسے میں اچانک جس کو کہنا چاہیے نا کہ وہ میرے دوستوں کے لیے شاعری نا ایک عجیب سی چیز ہوتی. تو میں نے لکھنا شروع کیا. جب میں نے لکھنا بند کر دیا, ڈرامہ بھی لکھنا بند کر دیا بالکل, تو بہرحال وہ ایک ہوتا ہے لکھنے کا شوق ہوتا ہے. تو پھر میں جس کو کہنا چاہیے کہ میں ویسے ہی شوقی اپنے طور پہ لکھنے لگ گیا. سوشل میڈیا پہ اپنے پیج پہ, پیج تو نہیں, اپنی آئی ڈی پہ لکھ دیتا تھا بغیر نام کے. تو دوستوں نے شروع کر دیا. وہ اکثر پوچھتے کس کا ہے, تو میں جس کو کہتے ہیں اکثر جواب آئیں بائیں شائیں ہوتا تھا, کسی کو بتاتا نہیں تھا کہ میں ہی ہوں. پھر ایک دن بیٹھے اچانک میں نے سوچا کہ فرضی نام, قلمی نام رکھ لینا چاہیے تاکہ اس کو دے کے لکھا کروں. تو اتفاق ہی کہنا چاہیے کہ I was just driving, اور اچانک ہی خیال آیا کہ اگر اپنے ناموں کو جمبل اپ کروں اچھا نام بن جائے گا. تو ناموں کو جمبل اپ کیا تو اچھا نام بن گیا. ایک مطلب بامانی شاید نہیں ہے, ابرک کا مطلب تو خیر ہے, اتباف کا کوئی مطلب نہیں ہے, بامانی تو نہیں لکھوں گا, لیکن ایک نام بن گیا جس کو میں نے قلمی نام رکھ لیا. تو یہ اتنی سی کہانی ہے. باقی اس میں بعد میں نے شاید کوشش بھی کی 1-2 دفعہ شعوری طور پہ کہ میں اس کو بدلوں اور واپس آفتاب اکبر پہ آ جاؤں, لیکن وہ میرا خیال ہے خیال نہیں, وہ میں نے جب بھی ذرا سے بھی کوشش کی تو لوگوں کو ہضم نہیں ہوا وہ بات. انٹل ریسنٹلی 2 سال پہلے تک, شاید 2 سال تک, 2 سال پہلے ایک دفعہ میری آئی ڈی میری ہیک نہ ہوتی. ہوا یہ کہ مجھے فیس بک پہ کسی نے بتایا کہ جناب کسی چھوٹے شہر میں ایک صاحب ہیں, وہ اتباف اکبر صاحب آئے اور انہوں نے مشاعرہ پڑھ دیا. ایک کسی ریڈیو کے انٹرویو, ایک کسی ایف ایم پہ کسی جناب نے انٹرویو دے دیا ایک اتباف اکبر صاحب نے. تب مجھے احساس ہوا کہ یہ غلط ہو رہا ہے. پھر ایک ایشو سب سے زیادہ جو شروع ہو گیا تھا وہ یہ تھا کہ مس یوز کرتے ہیں لوگ ناموں کو. لوگ سادہ ہوتے ہیں, خاص طور پر خواتین ہماری بہت سادہ ہوتی ہیں, وہ بہت ساری کمیونیکیشن لوگوں کسی مختلف لوگوں کر دی میرے نام سے. تو اس وقت پھر میں نے سوچا کہ اس وقت پھر میرا پیج ہیک ہو گیا بالکل ہی, تقریباً 6 مہینے ہیک رہا. اس وقت پھر میں نے کچھ چیزیں پڑھ کے اور کچھ اپنی تصویریں فیس بک پہ دینا شروع کی. اس سے پہلے 2 سال پہلے تک تو شاید میرے بہت ہی قریبی لوگوں کے علاوہ نو باڈی نوز کہ میں ہی اتباف اکبر ہوں, میں ہی آفتاب اکبر ہوں. میں اپنے پیج, اپنے صفحے پہ بھی لکھتا, اپنے آئی ڈی پہ بھی لکھتا تھا, تو نو باڈی نوز میرے دوستوں کو نہیں پتا تھا. قریب ترین دوستوں کو جو میرے ساتھ رہتے تھے ہر وقت, ان کو نہیں پتا تھا, بلکہ اکثر ایسا ہوتا وہ مجھے بھیجتے تھے کہ یہ بڑا اچھا لکھا ہوا اس بندے نے. یہ تو فلمی سین ہو گیا سر, یہ اس میں تو ڈرامہ ہو سکتا ہے. اس میں کچھ ایسا فلمی نہیں ہے, اس میں کوئی جس کو کہنا ہے کہ یہ کوئی پلانڈ ایفرٹ نہیں ہے. لیکن وہ آپ خود دیکھ لیں کہ وہ ایک ہوتا ہے نا کہ شاعری شروع کر دی ہمارے سوسائٹی میں. سوری ٹو سے وہ بڑا ایک جس کو کہتے ہیں کہ ایک سمجھدار آدمی ہے, لوگ سمجھدار سمجھتے ہیں نا, شاعر کو سمجھدار نہیں سمجھتے نارملی ہماری سوسائٹی میں, کہ ایک بندہ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے, کام کر رہا ہے, سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے, اور چالو سے شاعری شروع کر دیا. تو لوگ پھر سوال کرتے ہیں کیا ہو گیا, کیوں ہو گیا. تو اس سوال سے بچنے کے لیے میں نے ویسے ہی شروع کیا تھا, اور اتنا سیریس بھی نہیں تھا کہ میں اس طرح شاعری شروع کر دوں گا. وہ تو ایک جس کو کہنا ہے کہ پیج بنایا, لوگوں نے پسند کرنا شروع کیا. مطلب آنےسٹلی اپنی شاعری کے متعلق بھی میں کچھ بات کرنا چاہوں گا کہ میرے 1-2 دوستوں کی جس کو کہنا چاہیے نا کہ کسی سے سیکھا نہیں ہے میں نے. پہلے تو یہ ہے کہ میں نے بالکل بھی کسی سے سیکھا نہیں, کسی سے اصلاح نہیں لی آج تک, خود پڑھ کے سیکھا. بلکہ شروع میں جو شاعری شروع کی تھی تو مجھے تو خیر مطلب شاعری کے بیسک جو کہتے ہیں نا کہ بیسک چیزوں کا نہیں پتا تھا, لیکن میں شاعری کرتا تھا. اس طرح سارے ہی کرتے ہیں وہ, لیکن وہ ایج ہوتی ہے 16-17 سال کی عمر تب کرتے ہیں, لیکن میں نے جس ایج میں شروع کیا اس ایج میں نہیں ایسے لوگ کرتے. پھر میرے ایک دوست ہیں, انہوں نے ایک خاص طور پہ ایک دوست میرے ہیں, انہوں نے, میں ان کا نام نہیں لوں گا, بہت قریبی دوست ہیں میرے, انہوں نے منع کیا کہ میرا نام نہ لیں آپ. انہوں نے مجھے ایک دن بلایا ایک ریسٹورینٹ میں کہ بڑا ضروری کام ہے. میں ان سے ملنے گئی, کچھ 1 سال پرانی بات ہے. ملنے گیا تو مجھے بیٹھ کے کہتے ہیں کہ انہوں نے موبائل کھولا اور مجھے 4-5 میرے شعر سنا دیے. کہتے ہیں جانتے ہیں
मैंने कहा, मैं हंस पड़ा, मैंने कहा आपको पता लग गया है कौन है तो फिर आप इसलिए बुलाया? कहता नहीं, मैंने इसलिए बुलाया कि आप इसको संजीदगी से लें, आप ये मतलब आप हैं संजीदा और ये हैं, थोड़ा सा संजीदगी से ले लें, थोड़ा सा सीख लें, थोड़ा सा समझ लें कि ये एक शायरी एक साइंस है और बाकी शायरी एक साइंस है, साइंस को जरा समझ लीजिए तो आप बहुत अच्छा लिख सकते हैं। तो बहरहाल उनकी जिसको कहना चाहिए कि उन्होंने जब कहा तो मैंने पहली दफा सोचा कि हाँ मुझे पढ़ के सीखना भी चाहिए। फिर मैंने, मेरा ख्याल है मैंने 6-8 महीने शायरी नहीं की, मैंने पढ़ा सिर्फ और सीखने की कोशिश की ये क्या है क्या, और सीखा और फिर दोबारा से शुरू की। तो ये कहानी है बस। तो सर कहते हैं कि मतलब आपके मद्दाहीन ने पूछा मुझसे कि आप ये सवाल जरूर करें उनसे कि कहते हैं कि शायर का जब दिल टूटता है या मोहब्बत होती है तब शायरी करता है। सर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ था? अच्छा, गुस्ताखी माफ। मुझे एक सवाल का जवाब दें आप पहले। मैं सवाल के जवाब में एक सवाल आपसे करता हूँ। जी जी। मैं जिंदगी में आज तक जिससे भी मिला हूं उसका दिल टूटा होता है। जिससे मिलता हूं उससे बेवफाई होती है, जिससे मिलता हूं उससे ज्यादती हुई होती है। मुझे आज तक वो बंदा नहीं मिला जिसने किसी का दिल तोड़ा हो, जिसने किसी से बेवफाई की हो, जो आके मुझे बताया कि मैंने, बंदा नहीं मिलता। दुनिया में सिर्फ ऐसे लोग हैं जिनका दिल टूटा होता है, दिल तोड़ने वाला कोई नहीं होता। ये दिल तोड़ना, टूटना और ये बेवफाई, ये बड़ी रिलेटिव सी चीज है। हम समझते हैं कि जनाब उसने मेरा दिल तोड़ दिया। ये आप बेसिकली हम कुछ, हाँ, ये हमारी अपनी कमजोरी है। हम खुद को किसी के बारे में वो यकीन दिला देते हैं जो वो होता नहीं है। वो शख्स वो होता नहीं, हम यकीन दिलाते हैं वो वैसा है, फिर जब वो वैसा नहीं निकलता हमारा दिल टूट जाता है। इसमें उसका भी कोई कसूर नहीं होता नॉर्मली, अमूमी तौर पे। तो दिल और दिल कितनी दफा टूटता है वैसे मैं बताऊं? मेरा दिल कब, मेरा ख्याल है जिंदगी में 10 दफा टूटा होगा मुख्तलिफ बातों पे। तो ये जुड़ कैसे जाता है? बड़ी ही जिसको कहते हैं गैर शायराना गुफ्तगू है ये, लेकिन ये फैक्ट है कि दिल टूटना और ये लिखने लिखाने की बातें हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को बड़ा ही सख्त जान पैदा किया है। हमें हमारे अपने छोड़ के चले जाते हैं, करीब तरीन छोड़ के चले जाते हैं, लोगों के माँ बाप छोड़ के चले जाते हैं। इंसान को अल्लाह ताला ने इतनी ताकत दी है कि वो इंसान फिर भी सरवाइव करता है, इंसान फिर भी जिंदगी को आगे बढ़ाता है, इंसान फिर भी आगे बढ़ता है। तो ये तो दिल टूट जाने से जिंदगी खत्म नहीं होती है। लेकिन अगर वही बात है कि अगर इसको हम अगर इसका जिक्र ना होता रहे तो फिर शायरी खत्म हो जाएगी लगता है। तो सिर्फ क्योंकि हमने दिल बिल्कुल, मैंने दिल टूटता नहीं है, दिल बिल्कुल अपनी जगह पे कायम रहता है। हमें लगता है टूट गया है, लेकिन जब दोबारा नेक्स्ट टाइम फिर टूटता है फिर कैसे टूट जाता है, फिर हमें लगता है कि टूट गया। अल्लाह ने इंसान को बड़ा सख्त जान बनाया। सही। तो सामीन कराम, आप जो है मद्दाहीन जो है आफ्ताब साहब के इस फिक्र से निकल जाएं कि आफ्ताब साहब का कोई दिल टूटा। हाँ, इनकी वजह से कईयों के दिल टूटे होंगे वो आप मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा दिल शायद 20 बार टूटा होगा, लेकिन वो अपनी मेरी एक्सपेक्टेशंस होती हैं जो मैं एक्सपेक्ट कर लेता हूँ दूसरों के साथ, और फिर वो वैसा बंदा नहीं निकलता, उसका कोई कसूर नहीं होता। ये मेरा कसूर है कि मैं उसको ऐसा समझता हूँ। सर मेरी बात सुने, वो वाला दिल नहीं पूछ रहे लोग, वो वाला दिल पूछ रहे जो मोहब्बत में होता है, जो खातून के लिए होता है, वो वाला पूछ रहे। मोहब्बत के बगैर कौन दिल तोड़ सकता है किसी का? मोहब्बत भी एक ना, तो बाजू का अब देखे ना कि वो दिल, आपको एक दिल टूटना बड़ी रिलेटिव सी टर्म है ना। मैं तो ये कह रहा हूँ, दिल तो हमेशा मोहब्बत में टूटेगा, चाहे वो कोई दोस्त तोड़े, चाहे वो कोई आपका बेटा तोड़ दे, माँ तोड़ दे, बहन तोड़ दे, दोस्त तोड़ दे, महबूबा तोड़ दे, महबूब तोड़ दे। दिल तो हमेशा करीबी बंदा ही तोड़ सकता है, दूसरा तो कहां से तोड़ सकता है कोई? जिस आप किसी से एक्सपेक्ट करते हैं तो टूटता है ना दिल। तो आप किसी राह चलते बंदे से कुछ एक्सपेक्टेशन लगा लेंगे। हाँ, ये भी बात सही है। तो अच्छा ये बताइए कि आप इतने मकबूल, इतने मतलब जिसे कहते हैं कि लाखों करोड़ों आपके फैन पूरी दुनिया में, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, नजरे बदूर। सर ये बताइए कि आप मुशायरे क्यों नहीं पढ़ते? मुशायरे पढ़ने का फैसला मैंने किया था कि मैं पहले किताब छापूंगा फिर मुशायरा पढ़ूंगा।
4 سال پہلے کتاب بالکل ترتیب دے دی اور کہا کہ اس کو چھاپ دینا چاہیے. وہ 2-3 مہینے کتاب نہیں چھپی, کسی وجہ سے میں خود مصروف ہو کے باہر چلا گیا تھا. میں نے کہا واپس آ کے چھاپوں گا. اس 2-3 مہینے کے دوران جو میں نے لکھا مجھے لگا یہ اچھا ہے. میں نے کہا پھر اس وقت فیصلہ ہو گیا 6 مہینے ٹھہرے کتاب چھاپتا ہوں. پھر 6 مہینے بعد پھر کتاب ترتیب دی, اور جب وہ کتاب ترتیب دے کے مسودہ تیار ہو تو پھر مجھے لگا کہ یار نہیں, اب میں اس سے اچھا لکھ رہا ہوں. تو یہ کرتے کرتے 4 سال گزر گئے ہیں. لیکن اب سوچ کیا یہ کہ اب مسودہ میرا جو ہے وہ پبلشر کے پاس ہے. اب جیسے کورونا کی مصیبت ختم ہوتی ہے تو انشاءاللہ چھپ جائے گا, اور میں انشاءاللہ مشاعرے میں بھی جاؤں گا. مشاعروں میں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, نہ ایسا نہیں ہے. مشاعرے پڑھنا بہرحال شاعری سنانے کی چیز ہے, پڑھنے سے زیادہ سنانے کی چیز ہے. بہرحال اچھا سر, میں آج یہ آن لائن آپ سے ایک وعدہ لے رہی ہوں کہ آپ پہلا مشاعرہ میرے ساتھ پڑھیں گے. کوشش کروں گا انشاءاللہ, پوری کوشش کروں گا. لیکن وہی بات سر ہے, میرا ایک خواب ہے نا, آپ پہلا انٹرویو بھی آپ نے مجھے دیا تو سر میرا ریکارڈ تو ذرا ٹھیک رکھے نا. انشاءاللہ کوشش کروں گا, ظاہر ہے. لیکن وہ اب یہ دیکھنے والی بات ہے نا, کیونکہ مجھے مشاعرے بلانے والا میرا میزبان اب آپ کو بلاتا ہے کہ نہیں بلاتا, یا آپ کو بلانے والا میزبان بلاتا ہے کہ نہیں بلاتا, تو یہ تو اس کی مرضی پہ ہے. اچھا سر, کوئی بات. یہ ہو سکتا ہے کہ ہم دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے کچھ ایسا خود پلان کریں, تو وہ ہمارے بس میں ہے, وہ انشاءاللہ ہاں یہ کریں گے سر, یہ کرتے ہیں سر. کیونکہ سر میں کسی گروپ کا حصہ نہیں ہوں اور آپ بھی کسی گروپ کا حصہ نہیں ہے. سر مجھے یہ بتائیے کہ ادب میں جو گروپنگ ہوتی ہے وہ اس کا ادب کو, اردو ادب کو نقصان ہوا ہے, فائدہ ہوا ہے, یا یہ کام نہیں ہونا چاہیے تھا؟ گروپنگ تو ویسے دیکھیں ہے ہی منفی لفظ ہے. جو منفی نوعیت کا لفظ ہو, جس کا مطلب ہی منفی نکلے تو وہ اچھا کیسے ہو, وہ صحیح کیسے ہو سکتا ہے؟ گروپنگ ہونی تو نہیں چاہیے. لیکن بہرحال گروپنگ کا اگر یہ فائدہ ہو کہ 2 متحارب گروپ اگر اپنے اچھے شعراء, نوجوان شاعروں کو سکھا رہے ہوں, اچھے شاعر پیدا کر رہے ہوں, شاید اور مقابلہ بازی کا رجحان ہو, آپس میں ٹانگ کھینچنے کا رجحان نہ ہو, ایک دوسرے پہ الزام تراشی کا رجحان نہ ہو, جو آج کل فیس بک پہ اور سوشل میڈیا پہ دیکھیں کہ میں نے تو جب بھی دیکھا ہے کچھ چینل بن گئے ہیں اب تو ایسے, جو بیٹھے گالی گلوچ شاعروں کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں ہر وقت ہی. ہر شاعر کو ایک شاعر کر کے شروع کرتے ہیں, شاید یہ اب میری سن لیں تو شاید میرے بارے میں بھی کر دیں اب وہ, لیکن مطلب وہ اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. لیکن اگر اس کا فائدہ ہے کہ اس سے کوئی فن کی, کچھ شاعری کی, کچھ ادب کی خدمت ہو رہی ہے, کچھ مقابلہ بازی کا رجحان بڑھ رہا ہے, تو اچھی بات ہے. گروپنگ اس میں کبھی بھی کوئی نہیں ہے. لیکن اگر وہ ہیلدی ہے تو کسی بھی چیز جس سے کمپٹیشن پیدا ہوتا ہے وہ اچھی چیز ہے. مشاعرہ بھی ایک بہرحال دیکھا جائے تو کمپٹیشن ہی ہوتا ہے شاعر شعراء کے درمیان, کو ہر کوئی اچھا سنانا چاہتا ہے, ہر کوئی داد لینا چاہتا ہے, زیادہ داد لینا چاہتا ہے. تو یہ بھی ایک طرح کا مقابلے بازی کی فضائی ہوتی ہے وہ بھی, لیکن ہیلدی قسم کی. کسی کو ٹانگ کھینچ کے کرانا اور خود اپنا قد بلند کرنے, اپنا قد اس کے برابر اونچا کرنا, یہ بڑا فرق ہے اس میں. کسی کو ٹانگ کھینچ کے اپنے برابر نیچے لے آنا, یہ مقابلہ بازی ایسی نہیں ہونی چاہیے. ایسی گروپنگ کا کوئی فائدہ نہیں ہے, نقصان ہی ہوگا ظاہر ہے ایسی گروپنگ کا. تو سر بالکل آپ نے صحیح فرمایا. لیکن سر ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ مشاعروں سے نام کٹوا دیے جاتے ہیں کہ جناب یہ ہمارے گروپ کا بندہ نہیں ہے, اس کو چاہے وہ کتنا بھی ٹیلنٹڈ کیوں نہ ہو. میں ان سانحوں سے میں گزری ہوں, اور اس لیے میں نے بہت ہی اپنے آپ کو کمپوز کر لیا, اور میں نے ادبی نشست تو میں نہیں بیٹھتی, اسی لیے کہ مجھے پتا ہے کہ گروپ کا حصہ بننا ایسا ہے جیسے آپ اپنی خود ہی بیچ دیتے ہیں کہ آپ نے اس مشاعرے میں نہیں پڑھنا, اس کے ساتھ نہیں پڑھنا, وہاں نہیں جانا, یہ نہیں کرنا. سر جب ٹیلنٹ ہے اور آپ نے خود اپنی شاعری لکھی ہے تو آپ کسی کے غلام کیوں بنے؟ تو میرا تو یہ مجھے باغی شاعرہ بھی کہا جاتا ہے, اور کئی جگہ پہ مجھے جو ہے وہ اسی لیے ایون کہ کراچی فیسٹیول جب ہوتا ہے تو وہ مجھے نہیں بلاتے ہیں, اسی لیے کہ وہاں ایک چیز جو ہے وہ ڈیولپ ہو چکی ہے کہ ہمارے گروپ کی خاتون یہاں آئیں گی اور آپ کو نہیں بلا رہے. خیر کوئی بات نہیں. سر یہ بتائیے کہ اگر آپ کو اردو ادب کی ترویج کے لیے کوئی 3 اقدام کرنے کے آپ کو چانس ملے, آپ کو اختیار دیا جائے, تو آپ کیا کریں گے؟ اچھا, اس سوال کا جواب میں بعد میں دوں گا. پہلے آپ نے جو بات کی کہ بلاتے نہیں, یہ نہیں کرتے,
دیکھیں آپ لکھتی رہیں، اچھا لکھتی رہیں، یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کو روکا جا سکے الٹیمیٹلی، کسی کو بھی، آپ سے مراد کسی کو بھی الٹیمیٹلی روکا جا سکے، یہ ہو نہیں سکتا کہ آج کل کے دور میں کہ اچھا لکھنے والا ہے اور اس کا کوئی راستہ بلاک کر دے. ٹائم لگے گا، ظاہر ہے ٹائم لگتا ہے، مطلب اچھا ہم بیسیکلی ہماری نسل، مطلب ہماری نسل اور مجھ سے بعد کی نسل ہے، ہم بہت جلد بازی میں ہوتے ہیں. بہرحال لگتا ہے کہ ہم بہت جلدی میں کچھ کر رہے ہیں، لیکن وہ اگر آپ پرانے شعراء کو دیکھیں تو ان کا 50 سال شاعری کرتے ہیں، پھر ریکگنائز ہوتے ہیں، پھر وہ بنتے ہیں، پھر وہ نام لیے بغیر چلے نام بھی لے لیتے ہیں کہ پھر وہ عباس تابش بنتے ہیں، پھر وہ امجد امجد بنتے ہیں، پھر وہ احمد فراز بنتے ہیں. ہم اصل میں چاہتے ہیں کہ 4-6 مہینے سال کے اندر اندر ہی وہاں پہنچ جائیں. تو آپ اگر ان سے ان کی کہانی پوچھیں گے، اگر آپ جو کہانی آپ اپنی بتا رہی ہیں ان سے جب بیٹھ کے پوچھیں گے اور اگر یہ بتائیں تو یہ خود یہ بھی بتائیں گے کہ ان کی ٹانگ کہاں کہاں کھینچی گئی، کہاں کہاں ان سے ناانصافی ہوئی، کہاں کہاں ان کو روکا گیا، لیکن یہ پھر بھی پہنچے. اصل کام یہ ہے کہ ٹانگ کھینچنے والوں کی فکر نہیں کرنی چاہیے. آپ کا کام ہے کہ آپ اس مقام تک پہنچنا ہے جہاں پہنچنا چاہتے ہیں، اس کے لیے آپ کوشش کرتے رہیں. اور یہ ہو نہیں سکتا، یہ میرا ماننا ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ جو مقام آپ کے لیے مقرر ہے یا جس مقام کے آپ حقدار ہیں اسے کوئی آپ کو روک سکتا ہے الٹیمیٹلی. اور اب دوسرے سوال کی طرف آئیں کہ تہذیب، آپ نے مجھے سوال دہرائیں کیا کہا تہذیب کے بارے میں؟ ہیلو، باہر کے ممالک میں تو سر غیر ممالک، آواز آ رہی ہے سر؟ جی بالکل. غیر ممالک میں سر ماشاء اللہ میں نے بہت مشاعرے پڑھے ہیں، دبئی میں، انگلینڈ میں، بحرین میں، اس طرح دوسرے، وہ لوگ بہت ہی عزت دیتے ہیں. اور ایون میں نے کبھی اپنا ٹکٹ لے کر وہاں جا کے نہیں پڑھا، جو ہمارے ہاں کا ایک روایت ہے کہ جی آپ ویزا بھیج دیں ٹکٹ لے کے ہم آتے ہیں. کیونکہ سر میں یہ سمجھتی ہوں کہ شاعر جو ہے وہ اس مقام پر جہاں آپ اس کو بلا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اس کی شاعری میں کوئی ایسی چیز ہے جو دوسروں کے پاس نہیں ہے، اور اس نے وہ چیز بہت محنت سے کمائی ہوتی ہے. اور وہ لہجہ، وہ روایت اگر اس کے ساتھ منسوب ہے تو تبھی آپ اس کو بلا رہے ہیں، تو آپ اس کو پورے پروٹوکول کے ساتھ بلائیں. تو اللہ کا شکر ہے کہ سر آج تک مجھے سب نے جو ہے وہ اپنی میزبانی میں بلایا پوری طریقے سے. اور ادبی قافلہ بھی تقی عابدی صاحب لے کے گئے تھے پچھلے سال، تو اس میں 7 مشاعرے، 7 کانفرنسز انگلینڈ میں ہوئی، اور سر ہم نے بڑا انجوائے کیا. اور زندگی میں پہلی دفعہ اتنے سارے انڈیا سے بھی لوگ آئے ہوئے تھے، امریکہ سے بھی آئے ہوئے تھے، اور بہت اچھا لگا. اچھا تو ٹھیک ہے سر، انتظار کر لیتے ہیں کہ ہمارے اپنے بھی ہماری قدر کر سکیں. اچھا سر، آپ کو زندگی حسب آرزو ملی یا حسب روایت ملی؟ میں سمجھتا میں بہت خوش قسمت انسان ہوں. مجھے کبھی کوئی ایسی زندگی تکلیف نہیں دی جو میری بساط سے باہر تھی یا جس کا میں بوجھ نہیں اٹھا سکتا تھا. مجھے شاید آسانیاں بہت زیادہ ملی ہیں، مشکلیں بہت کم ملی ہیں. جو مشکلیں ملی بھی ہیں وہ الٹیمیٹلی مجھے اس وقت مشکلیں لگی ہیں. مجھے جس وقت لمحہ موجود میں لگتا ہے کہ یہ بہت مشکل ہے، یہ میرے ساتھ بڑی زیادتی ہو گئی ہے، یہ میرے ساتھ وقت نے زیادتی کر دی ہے، یا میرے ساتھ کسی اپنے نے زیادتی کر دی ہے، یا میرے ساتھ میں نے اپنے ساتھ ہی خود زیادتی کر لی ہے یہ فیصلہ کر کے. لیکن الٹیمیٹلی ہمیشہ ایسے ہو کہ بعد میں مجھے یہ ریئلائزیشن ہوئی، اور یہ ہوا بھی کہ یار اس وقت جو فیصلہ میں نے کرا اور جو میں چاہ رہا تھا ویسا نہیں ہوا، اور جیسا یہ ہو رہا ہے یہی میرے لیے صحیح تھا. تو زندگی بہت مہربان رہی ہے مجھ پہ. اس سے زیادہ میں جس کو کہنا چاہیے نا کہ اگر آپ مجھے یہ کہیں کہ جن لوگوں کو میں بڑے بڑے لوگوں کو جانتا ہوں کہ ان کی زندگی سے اپنی زندگی کو ریپلیس کرنا چاہوں تو میں ان کی مشکل جانتا ہوں. میں یہ دیکھتا ہوں کہ ان کو جتنی آسانیاں ملی ہیں اس سے زیادہ مشکلیں ان کو، وہ ہمیں کیونکہ آسانیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں اور جو انسان پہ مشکلیں گزر رہی ہوتی ہیں وہ اس کی اپنی ذاتی ہوتی ہیں، وہ ہمیں پتہ نہیں لگ رہا ہوتا کہ کیا مشکل. لیکن جن لوگوں کو آئیڈلائز کرتا ہوں میں، کچھ لوگوں کو کرا ہے زندگی میں آئیڈلائز، لیکن جب میں ان کی مشکل تو میں کہتا ہوں کہ یار میری زندگی بہت اچھی ہے. میں اگر اس میں مجھے دوبارہ سے بہت ساری زندگیوں میں ملا دیا جائے، مجھے چوز کرنے کے لیے کہا جائے تو میں یہی زندگی چوز کروں گا. یہ نہیں ہو سکتا میں کسی کی اور کی زندگی چوز کر لوں. آئی ایم ویری ہیپی. صحیح. تو سر آپ کو جتنی محنت کرنی پڑی اس میں، آپ ہمارے سامعین کو بتائیں گے
کہ وہ تو جیسے ہمارے جیسے آپ نے کہا کہ 3-4 غزلیں لکھ کے 6 مہینے میں شاعر اور عباس تابش یا اطباف ابرق بننے کی کوشش کرتے ہیں، تو سر آپ وہ ذرا اپنی تکالیف بتائیے تھوڑی بہت اپنے سفر کی، اس ادبی سفر کی جس نے آپ کو اطباف ابرق بنایا. میں پھر وہی کہوں گا، میرے اپنی زندگی کے مطلب جس کو میں کہتا ہوں تقریباً 30 سال سے لکھ رہا ہوں، بچپن سے ہی لکھ رہا ہوں، اس میں واحد ایک مشکل آئی، وہ میری اپنی ذات تھی. لکھنے کے لیے جو بیسیکلی جو ہے، لکھنے کے لیے جن لوگوں نے اچھا لکھا، جس نے بھی اچھا لکھا ہے، جس نے مسائل کو ارد گرد دیکھا ہے، جس نے پریشانی کو ارد گرد دیکھا ہے، جس نے زندگی کو اپنے قریب سے دیکھا ہے، لوگوں کی زندگی کو قریب سے دیکھا ہے. اور یہ ہوتا ہے کہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ لکھ رہے ہیں تو یہ سارے غم آپ پہ ٹوٹے ہوتے ہیں، کہ سارا کا سارا جو کچھ آپ لکھ رہے ہیں سب آپ کے ساتھ بیت چکا ہوتا ہے. اور لوگ پوسٹ بھی کرتے ہیں ایسے، مطلب بہت سارے جو آپ آج کل سوشل میڈیا پہ نظر آتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ لگتا ہے ہر واقعہ بیت چکا ہے، وہ اپنا واقعہ سناتے ہیں تو ہر واقعہ ان کے ساتھ ہو چکا ہے، کوئی ایسی چیز نہیں جو ان کے ساتھ نہیں ہو. لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے. ہم اپنے ارد گرد جو کچھ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میرے کسی دوست کے ساتھ یہ ہو گیا، میرے کسی جاننے والی کے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا، تو میں وہ ایک جو لکھنے والا ہوتا ہے وہ اس کو جذب کر رہا ہوتا ہے اپنے اندر اور پھر اس کو لکھتا ہے. تو میرے ساتھ جس کو کہنا ہے کہ میری بڑی خوش قسمتی رہی کہ میرے ساتھ کوئی مسائل کا، میں کسی بھی مسائل کا زندگی میں شکار نہیں رہا، نہ مادی لحاظ سے نہ جذباتی لحاظ سے. اس کے باوجود میں لکھتا ہوں تو یہ اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ ہے کہ مجھے اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ایک محسوس کرنے والا دل ہونا چاہیے کہ انسان محسوس کر سکے تو وہی لکھ سکتا ہے. ضروری نہیں ہوتا کہ ضروری نہیں ہے کہ میری ٹانگ ٹوٹے گی، میرا ایکسیڈنٹ ہوگا، میں چھت سے گروں گا تو مجھے پتا چلے گا کہ درد ہوتا ہے. کوئی دوسرا بھی گرے گا یا دوسرے کو سنوں گا یا کوئی نہیں بھی گرے گا اور بتائے گا، مجھے معلوم ہے کہ وہ درد ہوگا. اسی لیول پہ یہ تو ایک عام آدمی بھی یہ باتیں سمجھتا ہے، لیکن جو لکھنے والا ادیب ہوتا ہے وہ بہت ساری باریک فیلنگز کو سمجھتا ہے، دوسرے انسان کے دل کے اندر کی فیلنگز کو سمجھتا ہے. وہ سب سے پہلے کسی مشکل میں، جب بھی کسی کی مشکل میں دیکھتے ہیں یا کسی مشکل میں دیکھتے ہیں، سب سے پہلے اپنے آپ کو اس میں رکھ کے محسوس کرتا ہے یہ کیسے محسوس ہوتا ہے، کیا محسوس ہوتا ہے، چھوٹی سے چھوٹی پوزیشن میں. بالکل. تو پھر وہ اس کو لکھ سکتا ہے، وہ پھر اس کو لکھتا ہے، پھر اچھا لکھتا ہے. ظاہر ہے اگر وہ ادیب جینون ادیب ہے تو جس کو کہتے ہیں کہ وہ صرف لکھتا ہے تو پھر وہ اور بات ہے. لیکن اگر جینون ادیب ہے وہ اپنے آپ کو ضرور محسوس کرے گا اس تکلیف کے اندر، اس پوزیشن کے اندر، اس خوشی کے اندر بھی، اس غم کے اندر بھی، اس کسی کے آنکھ کے آنسو کے اندر بھی خود کو محسوس کرے گا پہلے کہ یہ آنسو نکل رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے. اس کو جب تک محسوس کر کو اینالائز نہیں، اچھا نہیں لکھ سکتا وہ. لیکن اس کے لیے خود ہی بیٹھے رو رہے ہیں، خود ہی اپنی غم پہ غم کھائی جا رہے ہیں تو ابھی آپ لکھتے ہیں، ایسا نہیں ہے. مطلب میں ہر مثالیں میں دوستوں کو بھی دیتا ہوں کہ اچھے سے اچھا ہارٹ کا ڈاکٹر ہوتا ہے، اس کے ہارٹ کو کوئی پرابلم نہیں ہوتا، لیکن اس نے کیونکہ پڑھا ہوتا ہے، اس نے کیوں اسٹڈی کیا ہوتا ہے، وہ اس کو دل کے دوسروں کے دل کے متعلق جیسے کہتے ہیں کہ مرض کی بات کروں دل والے، اس کو پتا ہوتا ہے تو وہ دل کھولتا ہے، علاج کر دیتا ہے. لیکن ڈزنٹ مین کہ وہ 4 ہارٹ خود ہوئے ہوتے ہیں اور وہ سارے اس میں سے گزرا ہوتا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے، اس نے اسٹڈی کیا ہوتا ہے اس چیز کو. تو اس طرح ادیب نے، شاعر نے بھی سوسائٹی کو، لوگوں کو اسٹڈی کرتا ہے تو پھر وہ کرتا ہے. ضروری نہیں کہ وہ خود سب کچھ پر ٹوٹا ہی ہوتا ہے، وہ سب کچھ لکھے گا وہ. مطلب سر یہ جو ہمارے شارٹ کٹس لینے والے شاعر ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم شارٹ کٹ میں یہ سب کچھ کر جائیں گے، سر میں ان کے لیے کوئی پیغام چاہ رہی ہوں آپ کی طرف سے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے. کہ اور پھر وہ ڈسہارٹ بھی بہت ہوتے ہیں. میرے پاس بہت سارے مطلب نئے شاعر آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ نظم دیکھ لیں، یہ غزل دیکھ لیں. میں ان کو کہتی ہوں پھر آپ کلاسک کو پڑھیے. کلاسک کو پڑھنے میں وہ بھاگ جاتے ہیں. تو سر بات یہ ہوتی ہے کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے شاعری بس اتر گئی ہم پر تو ہم شاعر بن گئے. حالانکہ سر قافیہ اور ردیف کو صرف شاعری سمجھنا غلط ہے. میں تو ان کو یہی کہتی ہوں. اور آپ جب تک خیال بلند نہیں کریں گے، ڈیفرنٹ نہیں کریں گے، آپ کا شعر ہٹ نہیں ہو سکتا. آپ وہی رونا دھونا مچائیں گے جو ہم برسوں سے سن رہے ہیں تو آپ کا شعر ہٹ نہیں ہو سکتا. آپ کو کوئی نہیں سنے گا، بلکہ آپ جیسے اپنا دیوان کھولیں گے لوگ بھاگ جائیں گے. تو سر اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو ہمارے نئے پود ہے، ہماری نئی نسل ہے،
جو ٹک ٹاک پہ بھی شاعری شروع ہو چکی ہے، میں نے سنا ہے، دیکھتی تو نہیں ہوں، تو عجیب و غریب سی شاعری. تو سر کیا کہنا چاہیں گے آپ کی تو بات بہت سارے نوجوان مانیں گے بھی، ان کو کیا کرنا چاہیے؟ شارٹ کٹ کے علاوہ ان کو کیا راستہ اختیار کرنا چاہیے؟ دیکھیں، ایک تو سب سے پہلے یہ لکھنا لکھانا اور یہ ادب اور ہر ہنر، چاہے وہ پینٹنگ ہو، چاہے وہ ایکٹنگ ہو، چاہے وہ شاعری ہو، سارا فن کی ایک مختلف قسمیں ہیں. پہلے تو سب سے پہلے گاڈ گفٹڈ ہو چیز انسان کے اندر ہوتی ہے تو باہر تو پھر یہ باہر آ سکتی ہے. اگر اندر ہو ہی نہ تو باہر نہیں آ سکتی ہے. میرے ایک دوست کہتے ہیں کہ ان کو ایک دوست نے ان کی کتابیں دی کچھ، تو میں نے کہا کہتا نہیں میں نے پڑھی نہیں، لیکن میں نے ان کو کافیہ کے لیے رکھ لیا کہ مجھے کوئی کافیہ دیکھنا ہو تو اس کتاب میں سے دیکھ لیتا ہوں میں کہ اس کو سارے کافیہ دیے ہیں. تو کچھ شاعری ظاہر جو جیسا کہ آپ نے بات کی، دیکھیں آج کل کی نوجوان نسل جو ہے، بہرحال جو خیر میں اپنی بات بھی کروں گا، میں نوجوان تو نہیں، لیکن جو ہم نے پڑھ کے سیکھا ہے صرف، جس کو کہتے ہیں نا کہ بیسیکلی میں بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے استادوں سے سیکھا ہوگا یا جنہوں نے زندگی سے سیکھا ہے، زندگی کے مسائل سے سیکھا ہے. شاعری کو پڑھ کے سیکھا کہ 4 شعر پڑھے، 6 شعر پڑھے، پھر ویسا شعر بنانے کی کوشش کی، تو یہ اس میں آئی گڑبڑ ہو جائے. جس کہنا چاہیے آپ جب تک ایک ٹائم دیں، لکھیں، لکھتے رہیں خود بخود اگر آپ کے اندر ہے وہ ہنر تو وہ ضرور پالش ہو کے باہر آئے گا. لیکن وہ ہنر ایسا ہے کہ یہ سیکھنے سے آتا ہے، یہ بہرحال گاڈ گفٹڈ چیز جس کو کہتے ہیں نثر بہرحال پھر بھی آپ کوئی بھی لکھ سکتا ہے، لیکن شاعری بہرحال اس کا ایک سائنس ہے. اس سائنس کو جو سمجھ جاتے ہیں وہی لکھ سکتے ہیں، اور سب سے پہلے سائنس سمجھنی چاہیے. وہ سر کلاسیکل شعرا جو آپ نے پڑھے، آپ نے کہا میں پڑھ کے شاعر بنا، تو سر آپ نے کن کن کلاسیکل شعرا کو پڑھا جو ہماری نسل پڑھ سکے؟ کوئی گائیڈنس؟ آپ کی طبیعت دیکھیں، وہی بات ہے کہ آپ کس قسم کے آپ کو دیکھنا، بہت سارے طرح کے شاعر ہیں، بہت ساری لوگوں کو پڑھنا چاہتے ہیں. کوئی قصہ سیکھ لیتا ہے، مثلا اگر میں نے سیکھا ہے تو شاید وہ کلاسیکل وہ میں نہیں آئیں گے، لیکن میں نے ناصر کاظمی کو پڑھ کے جتنا انسپائر ہوا، میں مجاز کو پڑھ کے جتنا انسپائر ہوا، شاید اور بہت سارے لوگوں کو وہ یہ تو اس لیول کے شاعر ہی نہیں ہے کہ وہ میر تقی میر یا دوسرے نام لیے بغیر اس لیول کے شاعر نہیں ہے. لیکن آپ کسی کی بھی شاعری، اچھے شاعر کی شاعری سے انسپائر ہو سکتے ہیں. ہماری آج کل کی نسل بہت زیادہ جان ایلیا سے بھی انسپائر ہے، ظاہر ہے بہت زیادہ انسپائر ہو کے لکھتا ہوں. لوگوں کا خیال ہے کہ میں بھی شاید ان سے انسپائر ہو کے لکھتا ہوں، لیکن سچی بات ہے جان ایلیا کو اتنا پڑھا ہی نہیں ہے آنیسٹلی، اور ڈیلیبریٹلی کوشش کی. خیر پچھلے 7-8 سال سے تو میں نے بالکل جس کو کہتے ہیں کہ شاعری کو پڑھنا چھوڑ دیا، کیونکہ وہ جب آپ کچھ پڑھتے ہیں تو پھر آپ کو فکسیشن آنی شروع ہو جاتی ہے، آپ اس میں پھنس جاتے ہیں. ایک سیکھنے کی عمر تو پڑھنا چاہیے ساروں کو، لیکن جب آپ شاعری شروع کر دیں تو پھر میرا خیال ہے کہ جو ہے وہ آپ جس کو کہنا چاہیے کہ آپ جنرلی سب کو پڑھیں، لیکن کسی ایک شاعر کو پھر پڑھنا جو ہوتا ہے نا، وہ اپنے آپ کو پھر آپ اس کو تعریف کرنے کی کوشش کرتے ہیں ڈیلیبریٹلی، تو وہ غلط ہو جاتا ہے. شاعری کے بارے میں شاعری اور لکھنے لکھانے کے بارے میں جو کسی نے کہا اور بڑی اچھی بات کی ہے کہ جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو لکھنا آ گیا ہے، آپ کو شاعری آ گئی ہے، تو کم از کم اس کے 20-25 سال بعد آپ کو آتا ہے یہ کام. جب آپ کو لگتا ہے کہ آ گیا تو اس کے کم از کم 20-25 سال بعد یہ کام آتا ہے. یہ کم از کم ہے، ضروری نہیں کہ آج پھر بھی کم از کم 20-25 سال بعد آپ کو یہ کام آتا ہے، اور یہ فیکٹ ہے. ویسے صحیح کہہ رہے ہیں آپ، کیونکہ سر بات وہی ہوتی ہے نا کہ جب انسان کو یہ اپنے اندر یہ احساس ہو جائے کہ جی میں نے پڑھ لیا، تو وہ کہتے ہیں نا کہ بھرے پیالے میں تو جو بھی ہم ڈالیں گے تو وہ گرے گا، اور خالی پیالے میں ہم ڈالیں گے تو وہ ایک ساغر بنے گا. تو اگر ہم اپنے آپ کو خالی ہی سمجھیں، اپنے آپ کو ابھی تک طالب علم ہی سمجھیں، تبھی ہم کچھ انہیل کر سکتے ہیں، کچھ ریسیو کر سکتے ہیں باہر سے. تو جو لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ جی اب ہم سے بڑا شاعر کوئی نہیں ہو سکتا، اب ہم سے بڑا استاد کوئی نہیں ہو سکتا، تو پھر وہاں جو ہے وہ ڈکلائن شروع ہو جاتا ہے. ہمارے ہاں تو سر فارسی تراکیب کو استعمال کر کے جو ہے نا ہماری نسل، مطلب ٹھیک ہے فارسی کو سمجھنا چاہیے، ٹھیک ہے لکھنا بھی چاہیے، تراکیب بھی استعمال کرنی چاہیے، لیکن ہماری نسل جو اس کو دیکھ کے بھی تو ہم شاعروں کو کرنا چاہیے نا کہ جیسے آپ
اتنی آسان زبان میں اتنی آسان تراکیب کے ساتھ سادگی سے اپنی شاعری کرتے ہیں, اور کوئی ایسی ثقیل چیز نہیں آپ کرتے, لوگوں کو سمجھ بھی آتی ہے, دل پہ بھی لگتی ہے, جا کے گہرائی بھی سمجھ آ جاتی ہے, سب کچھ. تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کوئی بڑا شاعر صرف تراکیب اگر استعمال کرے تو وہ بڑے شاعروں میں شمار ہوتا ہے؟ دیکھیں آپ نے جن باتوں کو جس بات کو کہ آپ بڑا آسان لکھتے ہیں اور بہت آسان لفظ استعمال کرتے ہیں, بہت جس کو آپ تعریف کر رہی ہیں, بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ میں نثر لکھتا ہوں, مجھے نثر لکھنی چاہیے, جس کو کہنا چاہیے نا کہ میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جن کو میرے بارے میں کہ آپ کو نثر لکھنی چاہیے, کیونکہ آپ تو شعری شاعری میں بھی نثر لکھ رہے ہوتے ہیں. اس میں اچھا. مجھ سے پوچھتے اس میں ان کا خیال ہے, مطلب ایک جنرلائز خیال ہے کہ شاعری میں جب تک بہت مشکل خیال نہ ہو, بہت مشکل الفاظ اندر نہ ڈالے جائیں, لفظ نہ ڈالے جائیں, الفاظ نہ ہو, تب تک وہ شاعر نہیں ہوتا ہے. اب یہ میری سوچ کچھ اور ہے, آسان. اب شاید کیے جانے کی وجہ بھی یہ ہے کہ اگر آپ آج اپنے کنٹمپریری شاعروں کی جا کے آج سے 100 سال پرانے لوگوں کی شاعری لا کے سامنے رکھ دیں تو ایک ایک شعر سمجھنے کے لیے کہ وہ کہنا کیا چاہتے ہیں, وہ مجھ جیسے بندے کو یا نہ پڑھا ہو پہلے وہ شعر, میرا خیال ہے کوئی وقت لگ جائے گا تو کوئی نیا پڑھنے والا جس قوم نے اردو پڑھنی ہی چھوڑ دی وہ کیسے سمجھ سکتا ہے. تو آسان, میرے نزدیک آسان ترین لکھنا چاہیے, آسان ترین. ساری دنیا میں ایسا ہی ہے کہ لینگویج آسان سے آسان تر ہوتی ہے. اگر کوئی لفظ نیچرلی یا کوئی خیال نیچرلی مشکل آ رہا ہے تو اس کو اگر نیچرل ہے تو پھر آنے دینا چاہیے, یہ نہیں کہ اس کو روک دینا چاہیے. لیکن میرا لینگویج کو بہت آسان ہونا چاہیے, آسان ترین طریقے سے سمجھ آنا چاہیے, اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے لیے. شاعری پہلے جو ہوتی تھی وہ مخصوص طبقے کے لیے ہوتی تھی کہ جو سمجھتے تھے وہی سمجھتے تھے, جو نہیں سمجھتے تھے عام آدمی میں شاعری ہوتی نہیں تھی, شاعری پبلش ہوتی نہیں تھی. ظاہر ہے جب شاعری تھی تو وہ تو ایک مخصوص طبقہ سوسائٹی کا, میرا خیال ہے 2 یا 3% ہوگا طبقہ جو شاعری سے سنتے تھے یا کرتے تھے, باقی 98% کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ شاعری کیا. اب یہ ہے کہ اب یہ 100 پڑی ہوتی ہے سوشل میڈیا کے بعد, تو ایسا نہیں ہوتا کوئی ایک بندہ ایسا نہیں ہوگا جس نے 1 شعر 2 شعر 10 شعر 100 شعر نہ پڑھے ہوں, 10 شاعروں کو نہ پڑھا. اب تو آسان ترین چاہیے کیونکہ اب وہ کمیونیکیشن ہے, شاعری کمیونیکیشن کی لینگویج ہے. پہلے کمیونیکیشن صرف 1-2% لوگوں سے کرنی ہوتی تھی تو مشکل زبان میں ہو جاتی تھی. اب تو 100% لوگوں سے کمیونیکیشن شاعر نے, تو اس کو میرا خیال ہے بہت آسان, جتنا آسان ہو اتنا اچھا ہے, لیکن نیچرل ہونا چاہیے. مطلب جتنا نیچرل اور جتنا آسان ہو اتنا اچھا ہے. سر کوئی مثال دیں اس میں وہی کہوں, آپ غالب کو ہی لے لیجئے. غالب نے جتنا آسان لکھا ہے وہ زبان زد عام ہے اس وقت, اور غالب نے جتنا مشکل لکھا ہے, جتنا وہ پرشین کے قریب جا کے لکھا ہے, یا وہ آپ پڑھ لیتے ہیں آپ کو اچھا لگتا ہے لیکن آپ کو یاد نہیں رہتا, کسی کو بھی نہیں یاد ہوگا. میں کہتا ہوں جس وائی ٹو ڈائی ہارڈ لوگ ہوں گے کچھ, لیکن جتنا انہوں نے عام فہم لکھا ہے, جتنا انہوں نے سلیس میں لکھا ہے, مطلب میری فیوریٹ غزل ہے یہ نہ تھی ہماری قسمت, اتنی سلیس لینگویج ہے, اس میں بھی کچھ شعر مشکل ہیں یہ بات نہیں ہے, لیکن اتنی سلیس لینگویج ہے کہ لگتا ہے کہ نثر لکھی ہوئی ہے, روانی کے ساتھ بہے جا رہا ہے. یہ نہ تھی ہماری قسمت کے وصال یار ہوتا, اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا. اتنا سادہ ہے, اتنا سادگی سے لکھا ہے, لیکن میرے نزدیک یہ ون آف دا بیسٹ, میں نے جو مجھے اچھی لگتی ہے, اچھی بہترین غزل ہے, مائی فیوریٹ. سر بالکل سر, آپ اپنی کوئی غزل ایسی سنائیے سر ہمارے سامعین کو کہ جس میں ان کو سبق ملے کہ آسان لکھنا مشکل ہے. اچھا کسی ایک کہتے ہیں کہ وہ اب پہلے ایک بات, ہم نہ کسی وقت موجود کے آج کے جو شاعر ہیں ان کو گزرے وقتوں کے شاعروں سے کبھی بھی نہ ان کو کمپیئر نہیں کیا کبھی بھی. جو شاعر اب جس کو کہتے ہیں کہ جو شاعر ہم پڑھ رہے ہیں, جو شاعر دنیا سے جا چکے ہیں, جو اپنے کلام کی وجہ سے آج بھی زندہ ہے, ان کو یہ ایڈوانٹیج ہوتا ہے, ان کو یہ ایڈوانٹیج ہے بیسیکلی. اچھا شاعر جو بھی ہے, کوئی بڑا شاعر لے لیں, کوئی بھی شاعر لے لیں, چاہے وہ غالب لے لیجئے, چاہے وہ جان ایلیا لے لیجئے, کوئی بھی اچھا شاعر لے لیجئے. اگر جان ایلیا تو منہ سے کہتے تھے کہ میں دن میں 16 غزلیں بھی لکھتا ہوں, وہ اپنے شاگردوں کو یہ کہتے تھے کہ 16 غزلیں لکھا کریں آپ, اگر آپ نے پریکٹس کرنی ہے تو 15 غزلیں لکھیں, جیسی بھی لکھی جائیں لکھیں. تو جو یہ مشورہ دیتے تھے مجھے یقین ہے کہ وہ روز 1 غزل تو ضرور لکھتے ہیں. مطلب میں جانتا نہیں ہوں لیکن یقین ہے کہ جان ایلیا یا غالب 1 غزل ضرور لکھتے ہوں گے. تو اگر انہیں 30 سال میں لکھا ہو تو یہ 10,000 غزلیں بن جاتی ہیں.
اب لیکن ہم جو جانتے ہیں جن کی وجہ سے وہ غالب ہیں، جن کی وجہ سے وہ جان علی ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ 100 غزلیں ایک عام کچھ جانتے ہوں تو 100 غزلوں کو جانتے ہوں گے. باقی 9900 غزلیں جو ہیں وہ انہوں نے لکھی، لیکن وہ ظاہر ہے کہ وہ ان 100 غزلوں سے جو جس کی پہچان بنی ان جیسی نہیں تھی. جیسی وہ 100 غزلیں تھی وہ اس کے مقابلے کی نہیں تھی. ظاہر ہے یہ 100 غزلیں، کوئی میں نہیں کہہ رہا کہ وہ اچھی غزلیں ہوں گی، لیکن یہ 100 غزلیں ظاہر ہے بہتر تھی ان 9900 سے. آج کل کا شاعر جو اس وقت لمحہ اس وقت شاعر ہے، اس کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ وہ جو کچھ لکھتا ہے اسی وہی ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے، اس کا ہر شعر ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے. جب ہم بھی جب اس دنیا سے چلے جائیں گے تو اس وقت جو ہمارے ہم نے بھی 5000 یا 2000 غزلیں لکھی ہوں گی، اس میں سے 20-25 جو اچھی لکھی ہوں گی تو صرف وہی رہ جائیں گی، باقی سب صفایا ہو جائے گا. پھر وہ 20-25 غزلیں فیصلہ کریں گے کہ میں کیسا شاعر ہوں، آپ کیسی شاعرہ ہیں، یا سارے کے سارے عباس صابر صاحب کیسے شاعر ہیں. پھر وہ فیصلہ کریں گی صرف 20-25 30 40 50 غزلیں. اس وقت یہ ہوتا ہے کہ شاعر خدا نہ خواستہ وہ کوئی پیغمبر نہیں ہے یا کہ خدا نہ خواستہ کوئی ولی اللہ نہیں ہے کہ وہ ہر چیز اچھی لکھے گا، ہر بات اچھی لکھے گا. وہ برا بھی لکھتا ہے. بعض اوقات آپ کو اپنا لکھا ہوا بہت اچھا لگتا ہے، رات کو لکھ کے سوتے ہیں، صبح وہ پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں کیا بکواس لکھ دی یار، یہ کچھ گڑبڑی لکھی ہوئی ہے. رات کو بڑا خوش ہو کے سوتے ہیں بڑا اچھا لکھا گیا. تو اصل بات ہے کہ جب وہ چھانی جائے گی آپ جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ چھن جائیں گے، جب آپ 20-25-30 چیزیں آپ کی 40 چیزیں آپ کی وقت کے ساتھ ساتھ اسٹیبلش ہو جائیں گے، تب وہ 40 چیزیں. شعر بھی تو ہے نا، شعر ہے نا معیوب والا، وہ سنا دینا اس پہ. معیوب والا جو شعر آپ کے اسٹیٹس پہ لگا ہوا ہے سر، میرا لکھا معیوب. ہاں، اپنا لکھا مجھے معیوب لگے، وقت لکھے گا تعارف. اور یہ وقت کو تعارف لکھنا یا وقت ہی لکھے، لیکن یہ وقت نہیں لکھ سکتا کبھی بھی تعارف، کیونکہ ابھی تو اس وقت کو میں جی رہا ہوں. ہر شاعر اس وقت کو جی رہا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے میں اپنا بہترین لکھ سکتا ہوں، اور ہو سکتا ہے میں نے اپنا بہترین ابھی لکھنا ہو. تو اگر آپ آج فیصلہ کیسا شاعر ہوں تو اگر تو میں لکھ چکا ہوں تو پھر تو وہی فیصلہ ہوگا. لیکن اگر میں نے اس سے بہتر لکھنا ہے تو پھر اس وقت فیصلہ کر لینا ہو جاتا ہے میرے ساتھ بھی اور کسی شاعر کے ساتھ بھی. جو اپنی بات میں کسی شاعر کی بات کرتا ہوں، ہم کسی ایک غزل سے ہوتا یہ ہے کہ ہم آج کل یہی ہوتا ہے، میں بھی ایسا ہی ہے کہ آپ ایک شعر آپ کھولتے ہیں اور آپ کو ایک شعر اچھا لگتا ہے کسی کا تو آپ کہتے ہیں یہ اچھا شاعر ہے، اور اتفاق سے اگر وہی 2-4 شعر اس کے اوپر آ جائیں تو کہتے ہیں یہ برا شاعر ہے. ایسا نہیں ہوتا. شاعر کبھی اچھا برا، شعر اچھا برا تو ہو سکتا ہے کہ وہ شعر سے پہچانا جائے، شعر کو دیکھا جائے شعر کیسا ہے. شاعر تو پھر وہ جب ایک وقت گزرے تب فیصلہ ہوتا ہے کیسا شاعر ہے. یہ وقت کو ٹائم لگتا ہے. ہم کسی ایک غزل سے کسی شاعر کو، کسی ایک نظم سے، کسی ایک شعر سے شاعر کی شاعری کو کریں، ایسا نہیں ہو سکتا. یہ غلط بات ہے، یہ غلط. اچھا سر، یہ مغربی ممالک میں تو کتب بینی ابھی تک جاری ہے، مطلب وہ کہیں سفر کرتے ہیں تو ایک کتاب چھوٹی موٹی ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے، پڑھ رہے ہوتے ہیں. ہمارے ہاں یہ سب کچھ نظر نہیں آتا. ہمارے ہاں مطلب پہلے زمانے میں تو سنا ہے کہ ہر محلے میں لائبریری ہوا کرتی تھی، وہاں سے بچے کتابیں پڑھتے تھے پھر واپس کرتے تھے، اور اسکولوں میں بھی اس کا رواج تھا. تو سر اب تو بہت کم اسکولوں میں لائبریری کو استعمال کرنے کا رواج ہے، اور محلوں میں بھی لائبریری ہوتی ہی نہیں. تو سر ہمارے ہاں یہ کتب بینی میں جب زوال ہوا ہے تو اس کے کیا سبب ہو سکتے ہیں آپ کے خیال میں؟ دیکھیں انٹل ریسنٹلی آج سے 20-25 سال پہلے تک نا ہمارے ملک میں کم از کم نا وجہ جو نالج کا ذریعہ تھا وہ بہرحال اردو زبان ہی تھی. اب نالج کا ذریعہ اردو زبان نہیں رہی. آستہ اب بچوں کو آپ دیکھ لیجئے، وہ مطلب جس کو کہنا کسی چیز کا مطلب بھی کرنا ہو تو وہ گوگل کریں گے، وہ انگریزی میں اس کا مطلب ان کو ہوگا، انگلش فلمیں دیکھ کے، وہ انگلش کارٹون دیکھ کے بچپن سے ہی وہ سیکھتے ہیں. وہ ان کی لینگویج ہی ان کو سمجھ ہی وہ آتی ہے، ان کو سلینگ ہی وہ سمجھ آتے ہیں. ان کو وہ محاورے سمجھ نہیں آتے جو ہمیں سمجھ آتے تھے یا جو ہماری ماں ہمارے ساتھ بولتی تھی. آج کل کی ماں بھی اس سے اسی محاورے میں گفتگو کرتی ہے جو اس نے اپنے اسکول کالج میں پڑھا ہوتا ہے، جو ظاہر ہے ہمارا میڈیم نہیں ہے، اردو میں نہیں ہوتا ہے. تو جب اس لینگویج، جب ہماری لینگویج ہی جو ہم سکھا رہے ہیں بچوں کو وہ نہیں سکھا رہے، تو کتاب کون کیوں پڑھے گا؟ میرا بچہ یا آپ کا بچہ یا آپ کا بھائی یا آپ کی بہن کتاب وہ کیوں پڑھے گا جس کو وہ زبان ہی نہیں آتی ہے، اس کو بہت آسان لگتی ہے
اردو کے ساتھ تھوڑا سا اردو کے ساتھ ڈرا بیک ہے کہ ظاہر ہے انگریزی کا رسم الخط بہت آسان ہے لکھنے میں، اردو کا ذرا مشکل ہے لکھنے میں. تو بچے، آپ کا کیا خیال ہے سر، انگلش میڈیم کے بچے انگلش کی بکس آپ نے ہاتھ میں پکڑے کبھی دیکھا ہے ان کو؟ میں نے تو نہیں دیکھا. ہاں لیکن وہ آپ نے نہیں بک، میں بک کی بات دیکھا، ہم اس کو بک کو صرف کتابی شکل میں ہم نے کیونکہ دیکھا نا، ہم دیکھ رہے ہیں. ہم نے جس طرح یہ اخبار کو لے لیں، ہم نے زندگی گزاری کہ ہم صبح صبح اٹھ کے اخبار پڑھتے تھے. اب ایسا وہ وقت کہ آپ رات کو سونے سے پہلے، میں سارا کچھ جو آپ میں سارے لوگ نا دنیا رات کو سونے سے پہلے ساری دنیا کو بارے خبر کر کے، ہمیں صبح صبح کوئی اتنی زیادہ نہیں ہوتی کہ کیا ہوگا دنیا میں، کیا ہوگا، کہ ہم رات کو سارا کچھ پڑھ کے دیکھ کے سن کے ٹی وی پہ نیٹ پہ سب کچھ کر کے سوتے ہیں. تو اخبار کی بھی وہ افادیت بہرحال نہیں رہی، کیوں وہ ایکسائٹمنٹ نہیں ہے کہ صبح پتہ لگے اخبار میں کیا آ گیا، ایسا نہیں ہے. یہی کتاب کے ساتھ بھی ہے. اب بیسک میڈیم جو ہے وہ جو کہنا کتاب کا میڈیم کوئی جگہ لے لی ہے، ظاہر ہے اب وہ ڈرامے نے لے لی ہے، یا کہنا چاہیے جو کتاب بینی کی بات ہے صرف جو ہے فلم نے لے لی ہے. کتاب بینی کی بات ہے، کتاب پڑھی جا رہی ہے انگریزی میں بہت، انگلش میں اور تمام میں بہت زیادہ پڑھی جا رہی ہے. نیٹ پہ وہ اس کی پبلش ہی نیٹ پہ ہوتی ہیں، کتابیں پڑھی جاتی ہیں، بہت پڑھا جاتا ہے. نالج ساری کی ساری جو ہے وہ ان زبانوں میں ہے. مسئلہ یہ کہ جب تک نالج اردو زبان میں نہیں ہوگی، کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، کیوں نالج ہی نہیں ہے نا. نالج جب تک اردو میں ٹرانسلیٹ نہیں ہوگی، ہم ساری کی ساری نالج کو ٹرانسلیٹ نہیں کریں گے تو اردو آگے نہیں جائے گی کتاب بینی کی حد تک، کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا. مسئلے کا حل ہے، کتابیں پڑھی جاتی ہیں سیکھنے کے لیے، مسائل کے حل کے لیے. کتاب کرنا چاہیے. میں ناولز کی بات، کتاب کی بات کروں تو وہ مجھے مسئلے کا حل جو اس کتاب میں مجھے پتا ہے کہ ہماری لینگویج میں ہے ہی نہیں، وہ بڑا وہ ہے جو ملنا جس لینگویج میں وہی پڑھوں گا تو بچہ آج کل وہی پڑھ رہا ہے اور اس سے سیکھ رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ میں مطلب یہ بات نہیں کروں گا کہ بچوں کے اندر، آج کل کے بچوں کے اندر بہت کریٹو ہیں، ہمارے مقابلے میں بہت شاید کریٹو ہیں. وہ ایسے لگتا ہے کہ نہیں ہے لیکن ہیں بہت زیادہ کریٹو. لیکن وہ کیونکہ ان کو وہ مسائل، ان کے مسائل ہی اور طرح کے ہیں، ان کی نالج ہی اور طرح کی ہے. مطلب میں بچوں کو دیکھتا ہوں، ان کو پاکستان مطلب ہے، میں بہت سارے بچوں کو دیکھتا ہوں جو ان سے گفتگو کریں تو ان کو پاکستانی پالیٹکس کا بالکل اتنا زیادہ اندازہ نہیں ہوتا، لیکن ان کو پتا ہے کہ ٹرمپ کیا کر رہا ہے، اس نے کیا اصلاحات امریکہ میں کر دی ہیں، فلانی چیز کیا ہوگی. ان کو وہ ساری چیزیں پڑھی ہوتی ہیں کیونکہ وہ اس کو اسی لینگویج میں پڑھ کے اسی میں جذب کر رہے ہوتے ہیں، اسی میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں آپس میں. صحیح کہہ رہے ہیں. تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتاب کا دور ختم ہو جائے گا، یہ صرف نیٹ پہ ہی چلے گا سب کچھ؟ ایسا ہو نہیں سکتا ہے، ایسا ممکن نہیں ہے. کیونکہ الٹیمیٹ جس کو کہنا چاہیے کہ الٹیمیٹ جو پڑھنا ہے وہ یہی ہے کہ جب آپ کے پاس ہاتھ میں کتاب آتی ہے، مستنصر صاحب کا ایک ان کی سینگ ہے کہ جب آپ کوئی کتاب خرید لیتے ہیں تو وہ آپ کی جائیداد بن جاتی ہے. تو کتاب باقی جائیداد ہے. یہ باقی نیٹ پہ تو ایک وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ ایک یقین ہی نہیں ہوتا کہ ہے کہ نہیں. کتاب جب میری الماری میں پڑی ہوگی تو پھر وہ ایک بہرحال آپ کو اپنی جائیداد فیل ہوتی ہے. لیکن وہ پھر وہی بات ہے کہ کتب بینی کا شوق پیدا ہو، وہ کیوں پیدا ہو. وہ جب کیوں کا جواب ملے گا نا، ہم کیوں کا جواب ڈھونڈیں گے، ہم نالج کو ٹرانسلیٹ کریں گے اردو میں، ہم فکشن کو ہم ٹرانسلیٹ سے مراد ہے کہ ہم لکھنا شروع کریں گے فکشن کو اردو میں. ابھی دیکھیں کیا وجہ ہے کہ ناول تو جو ہیں وہ جو ناول ہے انفارمیشن ساری کی ساری جو ہیں انگریزی میں بچے پڑھتے ہیں، لیکن شاعری میں بہت کم ہوگا کہ آپ کو انگریزی شاعری پڑھ رہے ہوں بچے. اگر کسی کی شاعری سے شوق ہوگا تو وہ اردو شاعری ہی پڑھ رہا ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ انگریزی، بہت کم کوئی ریئر ایسا کیس ہوگا. لیکن یہ نہیں ہوگا کسی کو شاعری سے پوئٹری سے دلچسپی ہو تو وہ پوئٹری پڑھ رہا ہو، وہ انگریزی پڑھ رہا ہو یا لینگویج پڑھ رہا ہو، وہ اردو ہی پڑھ رہا ہو. کیونکہ بہرحال اچھا سر، یہ جو ہماری چلیں کتابیں چھپ جاتی ہیں، چھپنا مطلب شاعر کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ اس کی کتاب چھپے، شائع ہو. سر لوگ خریدتے نہیں ہیں، لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں تحفے میں دے دی جائے، اور اس پہ وہ اگر کوئی آدھی قیمت پہ بھی لینے کو تیار نہیں ہوتے. تو سر ایسے کیوں؟ وہ یہ اس کو کتاب ویسے تو ہر چیز خرید لیں گے، میک ڈونلڈ کا برگر جا کے 2000 روپے کا خرید لیں گے، 500 روپے کی کتاب خریدتے ہوئے جان نکلتی ہے.
ऐसा क्या मसला है? देखें, ये तो खैर हमारा जिसको कहना चाहिए कि मुफ्त माल तो हमें वैसे ही बहुत शौक होता है, और जिनको हम बहरहाल आप अपनी किताब जिन लोगों को मुफ्त देते हैं, मुझे यकीन है कि वो पढ़ते नहीं है। हम तो बड़े शौक से दे देते हैं ना, कि देने वाला बड़े शौक से किताब देता है, वो पढ़ता नहीं है क्योंकि उसको उसकी अहमियत का नहीं पता होता। ये एक जिसको कहना, ये बहरहाल शायद ये वर्ल्ड ओवर है कि किताब खरीदी नहीं जाती है, लेकिन बहरहाल कुछ जो किताबें अच्छी लिखी गई हैं, फिर मैं वही कहूंगा कि अच्छी किताब लिखी जाए, एक ट्रेंड शुरू होगा, एक जिसको कहना चाहिए कि फिर वो खुद ब खुद ही सब लोग शुरू हो जाते हैं। हमारे यहाँ किताबें कितनी छपी हैं, मुझे सिर्फ ये बताइए कितनी छपी हैं, लेकिन जो अच्छी छपी हैं वो कैसे नहीं बिकी? आप मुस्तंसर साहब से पूछें, आप इशफाक साहब से पूछें, इशफाक साहब से, उनके पब्लिशर से पूछें, सीम हिजाजी के पब्लिशर से पूछें, इकबाल के पब्लिशर से पूछें, अच्छे शोरा के, जवान इलिया के पब्लिशर से पूछें कि किताब बिकती है कि नहीं बिकती? बिकती हैं वो किताबें। वो किताबें जब उस लेवल की लिखी जाएंगी, जब अच्छे लेवल की लिखी जाएंगी, तो फिर दरमियाने दर्जे की किताबें भी बिकेंगी, ये बात है। लेकिन वो असल में ट्रेंड ही खत्म होता जा रहा है कि अच्छी किताब, लोगों का ख्याल है कि अच्छी किताब वो है ही नहीं, उर्दू जुबान में अच्छी किताब लिखी नहीं जा रही है, अच्छा अफसाना लिखा नहीं जा रहा है, अच्छा नावल लिखा नहीं जा रहा है, लेकिन बहुत अच्छा भी लिखने वाले हैं, बहुत अच्छा लिख रहे हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं है। लेकिन वो जब तक एक मूव नहीं बनेगी, वो खुद ब खुद होता है, वक्त आता है, जिस तरह आजकल वो टर्की ड्रामे की एक प्ले की वजह से जिसे कहते हैं कि पूरा एक जज्बा जोश पैदा हुआ है, हर जिससे देखें वो उसी की बात कर रहे। तो ये किताब बीनी के मुतालिक भी ऐसी मूव कभी ना कभी इंशाल्लाह आएगी। वो तब आएगी जब दो चार अच्छा लिखने वाले आएंगे, वो अच्छा लिखेंगे, तो उन अच्छा लिखने वालों के साथ ही दूसरों की किताबें भी पढ़ी जाएंगी फिर। सही कह रहे हैं। अच्छा सर, आपके माशाल्लाह इतने मद्दाह हैं, कोई ऐसा मद्दाह जिसने आपको मुतासिर किया हो, आपको मद्दाह बना लिया हो अपना? चले, मैंने वैसे कहा था मैं झूठ नहीं बोलता, थोड़ा बोल देता हूँ। अगर आप मेरी मद्दाह हैं, आप पे फिट होता है बिल्कुल। सर ये भाई, ये जो है ना, ये प्रोड्यूसर साहब से कहना पड़ेगा इस अल्फाज को बार बार रिपीट किया जाए। ये मेरे लिए बहुत बड़ा मेडल है। अच्छा सर, आप ये बताइए सर के मद्दाहों की बात हो रही है, मद्दाहों की जो आपकी तारीफ है ना, इंसान को अपनी जो तारीफ होती है उसको असेस करने का ना, बेसिकली जो हम बाजू का अक्सर लोग ना असेस नहीं कर सकते तारीफ कि तारीफ अक्सर बहुत ज्यादा जनरलाइज होती है। अगर आप समझती है ना कि अगर आप उस तारीफ को, अगर मैं आपको भी एक लिटमस टेस्ट देता हूं कि आप जिसको बहुत अच्छा शायर समझती हैं, आप उसके फेसबुक पेज पे जाएं और उसके किसी अच्छे शेर नीचे कमेंट पढ़ें, और फिर आप किसी को आप बहुत बुरा शायर समझती हैं, आप उसके पेज पे जाएं और उसके कमेंट्स पढ़ें, तो आपको कमेंट्स में कोई फर्क नजर नहीं आएगा। वो अच्छे शायर के नीचे भी वही लोगों ने कमेंट्स दिए होंगे, और जो आज जिसको आप अच्छा नहीं समझती, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं एक बुरा शायर अच्छा शायर, जिसको नहीं, उसके ऊपर बड़े ऐसे कमेंट्स दिए होंगे। तो हमें असेस करना चाहिए कि आपके मदाहीन जो हैं वो कितने जेन्युइनली तारीफ कर रहे हैं, कितना दिल रखने के लिए कर रहे हैं, या कितना कम अपनी लाइल्मी में आपकी तारीफ कर रहे हैं, अपनी कम इल्मी में कर रहे हैं, ये असेस करना चाहिए। बाज़ औक़ात ये शोहरत जो होती है ना, ये इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। बहुत सारे लोग ना जिंदगी में, शायरों की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग अपने आप को इस चीज को कहते हैं ना कि ये प्री मेच्योर जो शोहरत मिल जाती है उसमें अपने आप को जाया कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों के साथ होता है, चाहे वो क्रिकेट में हो, चाहे वो प्लेयर हो, चाहे गेम्स में हो, चाहे वो अदाकारी में हो, चाहे वो अदब में हो। अदब में तो खैर बहुत मुश्किल है कि बहुत यंगस्टर्स को इतना मुकाम पैदा कर सकें, लेकिन वो होता ही है कि वो प्री मेच्योर शोहरत मिल जाती है। वो जिसको शोहरत समझ लेते हैं कि मुझे बड़ा लोग पसंद कर रहे हैं, वो असल नहीं होता। सही कह रहे हैं। मतलब जिसे कहते हैं ना कि वो कि तुम मेरी तारीफ करो, मैं तुम्हारी तारीफ करता हूँ, तो शायद इस वजह से भी लोग जो हैं, वो जो लड़कों के ग्रुप्स बन गए हैं, यंग लड़कों के, वो एक दूसरे की बैठकों में बैठकर एक दूसरे की तारीफ करते हैं, और फिर वो ये समझते हैं कि हमें जो है वो सीनियर्स जो हैं वो इग्नोर करते हैं। आई थिंक वो जो आपस में जो क्या होता है सर, वो क्या लफ्ज होता है जो एक दूसरे की तारीफ में कहा जाता है, सताइश बाहिनी। वो उसका शिकार होके तो ये सब कुछ नहीं हो रहा होता। नहीं, देखें, ये ऐसा
اس میں برائی بھی کوئی نہیں ہے بہرحال، اگر آپ ایک دوسرے کو اپریشیٹ کریں، اگر جینولی اپریشیٹ کریں. میں ایک بات بتاؤں، آپ نے کہا نا کہ گروپس بن جاتے ہیں کچھ لڑکے، میں شرطیہ کہہ سکتا ہوں یہ بات کہ آج کل جو کچھ لڑکے ہی کہوں گا، ظاہر مجھ سے کم عمر ہے، آپ لڑکے کہتے ہیں جو نئے شاعر لکھنے والے شاعر ہیں، وہ جس ایج میں ہیں، اگر وہ اس کی ایج 20 سال ہے تو ہمارے وہ بہت اچھے لکھنے والوں سے اچھا لکھ رہے ہیں جب وہ 20 سال کے تھے. یہ میں شرطیہ کہتا ہوں. میں کچھ لوگوں کو جانتا ہوں، کچھ لوگوں کو میں نے پڑھا ہے، ان کا شعر پڑھ کے، ان کا لکھا پڑھ کے مجھے احساس ہوتا ہے کہ اگر وہ رائٹ ٹریک پہ رہے اور سیکھتے رہے تو وہ انشاءاللہ جو ہمارے اچھے شاعر تھے، جو آج اچھے شاعر ہیں، ان سے زیادہ اچھا لکھیں. یہ بہت سارے لوگ میری رائے ہے. لیکن وہی بات ہے کہ بعض یہ جو شہرت ہوتی ہے، یہ ہوتی ہے کہ آپ بڑا اچھا لکھتے ہیں، یہ بڑا اچھا لکھتے ہیں، وہ بیڑا گرک کر دیتی ہے. یہ یوتھ میں تو ایسے ہوتا ہے. وہ پرانے زمانے میں نہیں ہوتا تھا کہ پرانے زمانے میں اچھی طرح استاد رگڑا دیتے تھے، کسی کو پتہ ہی نہیں لگتا تھا کہ یہ شعر سنانے کی مشاعروں میں نے پڑھا ہے جو، اور دیکھا تو نہیں میں نے، خیر کہ مشاعروں میں شعر سنانے کی نوبت ہی سالوں سال بعد آتی تھی. اب تو یہ ایڈوانٹیج ہے کہ ہم ادھر شعر ادھر پوسٹ کرتے ہیں، ادھر تعریف شروع ہو جاتی ہے. تو صحیح کہہ رہے ہیں. انسان تو کا. سر اب آپ یہ بتائیے، یہ جو کرونا آیا اور ہم اس میں سفر کر رہے ہیں، اس میں ایک کرونا کی میرا خیال ہے کہ میں نے پہلا شعر لکھا تھا، تو جس پہ لوگوں نے کافی جو تھے وہ مسکرائے تھے، ہنسے تھے، یار کرونا پہ بھی شاعری کرو گی تم. اس کے بعد سر یہ ٹرینڈ شروع ہوا، اور مطلب ان 6 مہینوں میں کرونا پر اتنی شاعری ہوئی ہے. اب اس میں زیادہ تر ہوتا ہے کہ نا امیدی کی شاعری ہوتی ہے. میرا خیال ہے کہ یہ جو کرونا والی شاعری ہے، اگر ہم اس کو امید جگاتے ہیں والی شاعری بنا لیں تو ہم دوبارہ سے وہ اس ڈپریشن میں نہیں جائیں گے اس دور کے گزرنے کے بعد. تو کیا خیال ہے سر کہ ہمیں اس دور میں جو شاعری جو بک رہی ہے یا لوگ کر رہے ہیں کرونا کے لیے، وہ کس نوعیت کی ہونی چاہیے؟ دیکھیں اب اس میں یہ بڑا ایک کہنا باریک سی بات ہے. مسائل کو بیان کرنا ڈپریشن پھیلانا نہیں ہے. اگر آپ شاعری کے ذریعے کچھ مسائل کو بیان کر رہے ہیں تو آپ ڈپریشن نہیں پھیلا رہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ڈپریشن پھیل رہا ہے. اگر آپ مسائل کو بیان کر رہے ہیں اور ان مسائل پہ گفتگو پہ لوگوں کو اکسا رہے ہیں، یا ان مسائل کا کسی نہ کسی حد تک کوئی حل دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور مسائل بھی ساتھ ساتھ بیان کر رہے ہیں، تو یہ بہرحال مایوسی کی بات نہیں ہے. آپ بیسیکلی فوڈ فار تھاٹ لوگوں کو سوچنے میں مجبور کر رہے ہوتے ہیں کہ ایسے کر لیں. یہ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ جب شاعر کوئی مسائل بتا رہا ہے تو مایوسی پھیلا رہا ہے. مایوسی نہیں پھیلا رہا ہوتا وہ، مطلب اس کا مقصد واقعی مایوسی ایسے بھی میں یہ نہیں کہتا کہ شاعر مایوسی پھیلانے والے بھی شاعر ہیں جو پھیلاتے ہیں، اور تاریخ میں بہت سارے نام ایسے ہیں جو یہ سب کچھ کرتے ہیں اور لکھتے رہے ہیں. لیکن ان جنرل شاعروں پہ یہ ہوتا ہے کہ شاعر مایوسی پھیلا رہا ہوتا ہے، ڈپریشن پھیلا رہا ہوتا ہے. اگر شاعر کوئی مسئلہ بیان کر اور کسی مسئلے کی نشاندہی کر رہا ہے، جس طرح کتنا کی نشاندہی کر رہا ہے، اور اگر شاعر ایک جس طرح آپ کا ہی میں نے پڑھا وہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ احتیاط نہیں کریں گے تو آپ مر ہی جائیں گے، چلیں اس نے کہہ دیا، تو آپ یہ ڈپریشن نہیں پھیلا رہے. آپ اس کو بتا رہے ہیں کہ آپ احتیاط کریں، آپ نے زندہ رہنا ہے. تو ہم اس کو ایسے کیوں نہیں لگتے؟ آپ احتیاط کیجیے. اگر آپ زندہ رہنا ہے، آپ نے اپنے پیاروں کے ساتھ زندہ رہنا ہے، آپ نے دوسروں کی مدد کریں تو آپ احتیاط کیجیے. لیکن اگر وہ بیچارے نے اگر یہ لکھ دیا کہ یہ جان لیوا ہو جائے گا، اور اگر خدا نہ خواستہ آپ کو یہ لگ گیا تو ایسے ہو جائے گا، تو آپ سمجھے کہ ڈپریشن پھیلا رہا ہے. ڈپریشن نہیں ہے وہ تو آپ کو ایک سبق دینے کی کوشش کر رہا ہے. ہاں ٹھیک ہے سر. آپ کی میں نے کرونا پر مجھے لگا کہ وہ آپ نے کرونا پہ لکھی ہے سر، وہ اگر آپ سنائیں تو بہت اچھا لگے گا. ہے تو لمبی، میں مختصر سنا دیتا ہوں، کچھ شعر سنا دیتا ہوں. نہیں سر سنا دیں، ہم سب سننے کے لیے بیٹھے ہیں سر، کب سے، سالوں سے. چین جس کی تلاش تھی پیارے، مل گیا تو ڈر گئے سارے. شہر وہ آسمان لگتا ہے جس کے سب گم ہیں چاند اور تارے. یہ کرونا کے شروع کے دنوں میں لکھی ہوئی. اگر اس بیک گراؤنڈ میں آپ غور کریں تو پھر آپ کو اس کا بھی شاید زیادہ مزہ دے گی. وہ سکون ہے کہ ہے یہ اندیشہ، مر نہ جائیں سکون کے مار. راہ گزر آج کل ہاتھ سے گھر میں قید ہے سارے. ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھا رہے، گھر میں ہی ہے عافیت پیارے.
بڑا مکار ہے تیرا دشمن, جانے کب کس کا روپ یہ دھارے. راہ گر یار بھی بھٹک آئے, راہ گر یار بھی بھٹک آئے, در کو کھولے بنا کہیں جا رہے. اب محبت کی بھی نہیں سننی, چاہے چھریاں چلیں آ رہے. صرف یہ تیری بات نہیں, اب ہیں داؤ کے سب تیرے پیارے. زندگی احتیاط لازم ہے, موت پوچھے ہے اب تیرے بارے. آپ اس میں اگر آپ ڈپریشن ڈھونڈنا چاہیں تو ڈپریشن بھی ہے, لیکن اگر آپ اس کو پازیٹیو لینا چاہیں تو پازیٹیوٹی ہے اس میں, کہ آپ کو بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہمیں یہ چیزیں نہیں کرنی ہیں اور وقتی طور پہ نہیں کرنی ہے. اصل میں یہ کرونا کا فینامنا ایسا ہے کہ اگر دیکھا جائے تو کرونا کے کیس میں کہ جتنی اچھی, جس کو کہتے ہیں نا کہ معاشرے کی جتنی اچھائیاں تھیں کہ لوگوں سے ملنا چاہیے, لوگوں سے ہاتھ ملانا چاہیے, لوگوں کو جا کے پتہ کرنا چاہیے, لوگوں کا کھانا بیچنا چاہیے, لوگوں کا کھانا جا کے کھانا چاہیے, اس سب سے اللہ تعالیٰ نے جس کو کہتے ہیں ایک آفت روک دیا ہے. تو یہ بالکل ایک جس کو کہنا چاہیے نا کہ وہ سچویشن ہے اس میں. اب اس ظاہرہ شاعر کا اور ادیب کا اور لکھنے والے کا کام یہ ہے, کسی بھی دانشور کا کسی بھی لیول پہ, کہ وہ امید بھی جگائے اور لوگوں کو طریقہ بھی بتائے کہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس میں کوئی برائی نہیں ہے. اگر ہم اس کو زندگی وقتی طور پہ اس طرح گزار لیں تو انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا, تو پھر جس طرح مرضیاں رہیں پھر بعد میں. لیکن ابھی بھی ایسے دوست ہیں کہ آپ ایسے لوگ ہیں جو باہر نکلو تو وہ سب سے پہلے دروازہ کھولتے, بیل بجے کی دروازہ کھولو تو وہ اس طرح آگے بڑھ کے ملنا چاہتے ہیں, پتہ نہیں ان کو پتہ ہی نہیں کرونا بھی ہے کوئی چیز. صحیح کہہ رہے ہیں, ایسے لوگوں کو بار بار سمجھاتے رہنا چاہیے. سر آپ کیا مطلب یہ کرونا جب ختم ہوگا تو کیا یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا؟ آپ اس میں کوئی اور نہیں ہے کہ ہم لوگ دوبارہ سے کسی ڈپریشن کی حالت میں چلے جائیں گے, ایسا تو نہیں ہے؟ ان تہذیب نے طوفان نوح کو سروائیو کیا, 6-7 لوگ بچے, 10 لوگ بچے, 20 لوگ بچے ہوں گے چلیں, وہ اس کے بعد تہذیب پھر اوپر دیکھیں دنیا کہاں سے کہاں پہلے سے زیادہ ہے. تو یہ تو اس کے مقابلے کچھ بھی نہیں ہے. آفت ہے, اللہ تعالیٰ آفت ڈالے گا, اور میرا خیال ہے ہم آج 6 مہینے سال 2 سال بعد بالکل بھول بھال جائیں گے. پھر کوئی 10 سال پھر کوئی دن آیا کرے گا کہ 10 سال پہلے یہ ہوا تھا, اس تاریخ اس سال مہینے یہ ہوا تھا, یا ہمارے بچے یا ان کے بچوں کو کہیں گے 100 سال پہلے یہ آفت آئی تھی اور اس طرح ہو گیا تھا پاکستان میں یا دنیا میں. تو ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ. کوئی بھی سر آپ نے تہذیب کی بات کی, تو ایک تہذیب کس کس بنیاد پہ زندہ رہ سکتی ہے؟ تہذیب اسی بنیاد پہ زندہ رہ سکتے جس کو بنیاد بنا کے اللہ نے آدم اور حوا کو زمین پہ بھیجا تھا. ہم ڈیفائن کر لیں, کوئی بھی معاشرہ ڈیفائن کر لے کہ اچھائی کیا ہے, برائی کیا ہے, ڈوز کیا ہیں, ڈونٹس کیا ہیں, حق کیا ہیں, فرض کیا ہیں, ان کا اچھی طرح تعین کر لے, اور اس کے بعد اخلاقی لیول پہ بھی اور قانونی لیول پہ بھی ان کو امپلیمنٹ کر دیا جائے اکراس دا بورڈ سب لوگوں کے لیے, تو تہذیب پنپے گی, تہذیب ترقی کرے گی. لیکن اگر ہم اس سے ایسا نہیں کریں گے, جن تہذیبوں میں ایسا نہیں ہوا وہ پیچھے چلی جاتی ہیں, اور جن تہذیبوں میں ایسا ہوتا ہے وہ ڈیفینیٹلی ترقی کرتی ہیں اور ترقی کریں گی. اور یہی تہذیب کو یہی میرا خیال ہے پروفٹ نے بھی یہی آگے سکھایا ہمارے, کہ ڈوز ڈونٹس, اچھائی برائی, حق فرائض ہمیں سب بتائے. اور اسی سوسائٹی نے دیکھیں کس طرح سالوں کے اندر ہی کہاں سے کہاں پہنچی وہ سوسائٹی. بری سے وہ انتہائی بدترین سوسائٹی, دنیا کی بہترین سوسائٹی بن گئی, بہترین تہذیب بن گئی. تہذیب سے اوپر ہم فیصلہ کر لیں آج کہ ہم نے اچھائی برائی کو ڈیفائن کر لیں. اصل میں ہمارے یہاں تو ڈیفینیشن ہی بدل گئی نا اچھائی کی. پہلے اچھائی کی ڈیفینیشن اور تھی, آج سے 20-25 سال پہلے اچھائی کی ڈیفینیشن مطلب یہ تھا کہ پتہ لگتا تھا کہ ماں باپ کو کہ بچہ جو ہے وہ اسکول میں کچھ گڑبڑ کر رہا ہے یا کالج میں کچھ گڑبڑ کر رہا ہے, تو وہ فوری طور پہ بچے کے کان بھی کھینچے جاتے تھے, اور کالج پہنچ کے, یونیورسٹی پہنچ کے, اسکول پہنچ کے ہنگامہ مچا ہوتا تھا. اب یہ ہے کہ ماں باپ خود فکر میں ہوتے ہیں کہ بچے کے نمبر کیسے لگیں گے, بچوں کے اے گریڈ کیسے آئے گا, بچوں کا داخلہ کس طرح اچھے اسکول میں بغیر پڑھے ہو جائے گا. آج کل ماں باپ بیٹھ کے بچوں کے ساتھ خود ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. تو اچھائی برائی کی تمیز ہم نے بالکل جو ہے نا ہمارے اندر ختم ہوئی. جب تک وہ ہم ڈیفائن کر لیں ایک دفعہ دوبارہ سے بیٹھ کے کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے, کچھ بھی میں یہ نہیں, کچھ بھی اگر یہ نمبر لگوانا اچھی بات ہے اور بچے کو زبردستی داخلہ اچھی بات ہے, پھر اکراس دا بورڈ سب کے لیے کر دیں.
جب وہ سب کے لیے اچھا ہو جائے کہ یہ سب کے لیے اچھا ہے تو پھر تہذیب خود بخود جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ اپنی شکل خود بخود لے گی اور خود بخود اچھائی پیدا ہوگی, پھر خود بخود وہ نہ پیچھے کی طرف نہیں جائے گی. لیکن یہ ہے کہ وہ ہم سلیکٹڈ کر لیں کہ چیزیں یہ میرے لیے تو اچھی ہیں لیکن دوسرے کے لیے بری ہیں, تو وہ تہذیب تو کبھی ترقی نہیں کر سکتی, نہ پنپے گی, نہ رہے گی, وہ صفحہ سے مٹے گی مٹے گی. سر آپ نے اسکولوں کا ذکر کیا تو میں اس بات کو میں آپ سے بہت عرصے سے پوچھنا چاہتی تھی کہ ہمارے استادوں نے اب اقبال, غالب, فیض, کیوں وہ جسے کہتے ہیں کہ اس کی تربیت میں خلا ہو گیا استاد کی, کیا ہوا ہے جو اتنا گیپ آ چکا ہے کہ اب ہمارے درمیان جو ہے ایسی ہستیاں نہیں پائی جاتی؟ کیا سمجھتے ہیں آپ کہ یہ ماں کی کوئی غفلت ہے, سوسائٹی کی ہے, یا استاد کی ہے؟ میں آپ کی آواز نہیں سن سکا, بیچ میں بالکل کٹ گیا تھا رابطہ. اچھا سر, میں دوبارہ پڑھتی ہوں. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ سر آپ نے ابھی استاد کا ذکر کیا, تو سر اس کو اس بات سے ریلیٹ کیا جا سکتا ہے کہ اسی لیے ہمارے جو فیض کے بعد سمجھیں کہ ایک بہت بڑا گیپ ہے کہ ہم ایک بہت بڑا شاعر پیدا نہیں کر سکے, بہت بڑا جسے دنیا مانتی ہو. تو سر یہ جو ریس ہے نمبروں کی اور شہرت کی اور دولت کی, اس نے ہمیں جو ہے وہ مطلب ہمارے استاد کو یہ اس بات پہ مجبور کر دیا کہ وہ اپنی معاشی مفاد کو دیکھے, اور جیسے کہتے ہیں ٹیوشن لگ گئی اور نمبر بڑھوا دیے, یہ سب کچھ ہو گیا. تو سر یہ سب کچھ کیا اس سب سے منسلک ہے یہ سب کہ ہم کوئی بڑی ہستی اب اتنے سالوں 50 سالوں میں تو کوئی پیدا نہیں کر سکے؟ پہلے تو آپ نے استاد کی بات کی ہے. آپ یہ دیکھیں بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا کوئی ہماری سوسائٹی میں, تو کیا کہتے ہیں وہ ماں باپ, کیا گفتگو کرتے ہیں یا آپ کے کیا سننے آتے ہیں کہ میں اس کو ڈاکٹر بناؤں گی, میں اس کو انجینئر بناؤں گی, میں اس کو اگر خدا نہ خواستہ فوج میں بھیجوں گی, میں اور دو چار پیشے ایسے گلوریفائڈ. آپ نے کبھی سنا ہے کہ میں اس کو استاد بنا دوں گی؟ ماں بچہ پیدا ہو اس کو کہہ رہی ہے کہ میں اس کو ٹیچر بناؤں گی؟ ایسا نہیں ہے, کیونکہ وہ ٹیچر کا مقام وہ پیدا ہو مطلب بیک آف دی مائنڈ ہے کہ مطلب بدقسمتی یہ ہے کہ جس کو اب ہمارے ہاں جس کو کہنا چاہیے نا کہ جس بندے کو کوئی اور رول نہیں ملتا شاید وہ جس کو کہتے ہیں اس طرف چلا جاتا ہے. ان جنرل میں یہ نہیں کہہ رہا, میں ود ڈیو ریسپیکٹ بہت اچھے اچھے ٹیچرز بھی ہیں, لیکن جن ٹیچرز کی آپ بات کریں جو نمبر لگانے والے ٹیچر کی بات کر رہا ہوں, میں وہ ٹیچر کی بات نہیں کر رہا جو جینوئن ٹیچرز تو استاد ہے. ہمارے زمانے تک بھی وہ جس کو کہنا چاہیے کہ وہ اس میں ڈکے شروع ہو چکا تھا, لیکن ایسے نہیں تھا جس طرح اب ہے. لیکن جس کو کہنا کہ ہمارے ہاں جس کو کہنا سب سے زیادہ جو کچھ نہیں کر سکتے نا, وہ پڑھ جاتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے ہیں, وہ استاد بن جاتے ہیں. جو ٹریجڈی یہ ہے تو اس طرف چلے جاتے ہیں. تو پھر جو سوسائٹی کے جس کو کہنا چاہیے کہ وہ بچے کچھ انٹلیکچوئلز میں کہوں گا, مطلب کچھ ہوتا ہے نا کہ سوسائٹی کا انٹلیکٹ ہوتا ہے, 10% لوگ ہوتے ہیں جو بڑا ذہین ہوتے ہیں, ان 10% لوگوں میں سے 8% لوگ تو ادھر ادھر چلے جاتے ہیں, باقی جو 2% بچتے ہیں وہ سارے ٹیچنگ میں چلے جاتے ہیں. کیونکہ سب سے آسان ہے کہ وہ کچھ اور نہیں تو یہ تو ضرور آئے گی, یہ تو ضرور ہو جائے گا. تو پھر اس کا نتیجہ تو یہی ہونا ہے. جب یہ وقت آئے گا جس کو کہنا پہلے یہ وقت آئے گا کہ اب یہ بھی نہیں ہوگا. آپ یہ بھی دیکھ لیں, آپ جو کہہ رہے ہیں آپ نے ان لوگوں کے نام لیے ہیں, کسی ماں کی یہ خواہش نہیں ہے, مطلب کسی بچے مطلب ہمارے کسی ماں کی باپ کی یہ خواہش نہیں ہے وہ بچوں کو بٹھا کے پڑھائے کہ اقبال یہ تھے, فیض یہ تھے, یا جو بھی اچھے لوگ تھے یہ تھے. اب وہ صرف مٹیریلسٹک ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ کہاں ارننگ زیادہ ہے. فوج کو جس کو کہتے ہیں کہ میں آرمی کو دیتا ہوں, وہ بہرحال پھر بھی ایک گلوریفائڈ ہے, اور ابھی بھی وہ جذبہ ہے کہ مائیں اور باپ چاہتے ہیں کہ بچے فوج میں جائیں, تو اس میں ایک اور طرح کا جذبہ ہے. بہرحال وہ ان کو بھی سلام ہے جو بھیجتے ہیں, میں کہتا ہوں بڑی ہمت ہے ان لوگوں کی. لیکن باقی وہ ہر جگہ جو ہے وہ ماں باپ جو بچے کا مستقبل سوچتے ہیں وہ پیسے مانیٹرلی سوچتے ہیں, کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ ڈاکٹر کی وہ جہاں سے اس کی کمائی ہوگی, جہاں سے وہ یہ نہیں کہتے کہ نام کہاں سے پیدا کرے گا, وہ کمائے گا کیسے. تو یہ جب تک یہ سوچ ہے, اور یہ سوچ ہے ہی صرف یہ سوچ, جب تک یہ سوچ نہیں بدلے گی تب تک یہ بڑے لوگ پیدا ہوں گے. اور دوسرا
اب آپ آ جائیں, آپ ہیروز کی بات کرنی تھی, تو اب ہمارے بچے کا جو پیدا ہوتے ہیں تو ہیروز کون لوگ ہیں ہمارے بچے کے؟ ہمیں کون دکھاتے ہیں؟ ہمیں تو سپر مین دکھایا گیا, ہمیں تو وہ بیٹ مین دکھایا جاتا ہے, ہمیں تو اس کا بالکل. ہمارا کوئی لوکلی ہیرو پروڈیوس نہیں کیا, کوئی لوکلی ہیرو بنایا ہی نہیں ہے. اب وہ جا کے کچھ وہ ٹرکی شروع ہے, جس میں بڑا شور ہے, ہمارے بھی شور ہے کہ وہ غلط ہو رہا ہے, لیکن وہ ایک ہیرو, چاہے وہ صحیح ہے غلط ہے اس پہ کچھ بحث ہو سکتی ہے, وہ علیحدہ بات. ایک ہیرو ہمارے اندر سے اٹھا ہے, اس پہ بھی لوگوں کو تکلیف ہے. بالکل. ہمارے بچوں کو دیکھا ہے کہ وہ ان کی طرح ان کی گفتگو کر رہے ہیں, بڑا اچھا لگا کہ بچے بیٹھے ہوئے اس ڈرامے کی اور ان کرداروں کی گفتگو کر رہے ہیں, اور ان کو جو گلوریفیکیشنز ہیں, اور جس طرح وہ سپر مین بنتے تھے وہ کردار بن کے ان کو پلے کر رہے ہیں بچے, تو یہ اچھا لگتا ہے. لیکن اگر بچے کو دکھائے ہی سپر مین جائے, بیٹ مین جائے, تو پھر اس نے وہی, اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے. یہ تو ہمارے آپ کو نصاب بناتی ہیں, ہمارے نصاب کی کمزوری ہے. یہ کالج کے نصاب کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, اپنے گھریلو نصاب کی بات کر رہا ہوں. گھر کا نصاب بھی ہمارا بڑا بگڑا ہوا ہے, جس کو کہنا چاہیے. سر میں نے جب سلیبس لکھنا شروع کیا بچوں کے لیے, تو سر میں نے یہی بتایا کہ بچوں کو جو ہے وہ آپ صرف خشک مضامین کے, یہ خالد کا گھر ہے, اس میں یہ ہے, اتنے کمرے ہیں, سر وہ ایک رٹے باز ٹائپ کی جو چیز ہوتی ہے نا, وہ میں نے ہٹا کر, اور میں نے ان کو یہ بھی بتایا کہ ہم لوگ جو یہ بیٹ مین اور اس کے پیچھے سپر مین کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہیں, اس سے بہتر ہیرو ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں, جس میں صلاح الدین ایوبی ہیں اور ٹیپو سلطان ہیں. وہ بہادری کی اصل مثالیں تھیں, یہ تو فکٹیشیس چیزیں. تو میں نے بہت کوشش کی, اور اللہ کا شکر ہے کہ پنجاب ٹیکسٹ بک میں میری بکس ہیں اور آکسفورڈ یونیورسٹی پریس میں بھی ہیں. تو میں نے تو اپنی طرف سے جتنی کوشش کر سکی وہ کی کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ سیرت پاک کو پڑھیں, اور تو اس طرح پڑھیں کہ ان پہ یہ نہ ہو کہ بوجھ ہے, کوئی رٹا ہے. میں نے ان کو مطلب یہ بھی سمجھایا کہ اگر ہم لوگوں نے اپنے بچوں کو کچھ دینا ہے تو وہ آپ اس کو ٹھونس کے نہیں دے سکتے, اس کو وہ آپ ایسے دیں گے کہ وہ سمجھتا بھی جائے, اور اس کو یہ لگے کہ یہ بہت ایزی چیز ہے, اس کو پڑھنا, اس کو سمجھنا. تو میرا خیال ہے کہ اگر ہم اپنے سلیبس پہ تھوڑا سا اس کو ریوائز کر لیں, سے کہتے ہیں, کیونکہ ہمارے ہاں برسوں سے ایک ہی چیز چلی آ رہی ہے, ایک ہی تصویر چلی آ رہی ہے. پنجاب ٹیکسٹ بکس کے اس میں جو سپاہی ہے, ٹریفک کا سپاہی ہے سر, وہ اس کو انہوں نے پولیس والا بنا کے کھڑا کیا. میں نے ان کو بتایا کہ دیکھیں یہ بچے کیا دیکھ رہے ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا. کہتے ہیں ہاں یہ تو بہت پرانی تصویر لگی ہوئی ہے. مطلب ہم لوگوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بس جو چل گیا سو چل گیا, آگے نہیں دیکھنا. تو میں نے اپنی زندگی میں یہ نئی نسل کو دینے کے لیے سلیبس لکھنا چاہا, اور ماشاء اللہ اللہ کا شکر ہے کہ میں اس میں کامیاب ہوئی کہ ایک نیا انداز فکر میں نے استاد کو بھی دیا, اس کی بھی میں نے بنائی. لیکن یہ کہاں تک کامیاب ہوا یہ تو مجھے اندازہ نہیں, لیکن اپنی سی کوشش ضرور کی میں نے. تو اگر ہم اپنی کوشش کرتے رہیں اپنی جگہ پہ, ہر کوئی پہلا قطرہ بننے کی کوشش کرے, تو ہو سکتا ہے کہ سر یہ جو خشک سالی ہے ہمارے معاشرے کی, جس میں بچے جو ہیں برباد ہو رہے ہیں ایک طرح سے, تو یہ ختم ہو سکے. بالکل ایسا کوشش تو جاری رہنی چاہیے, لیکن وہی بات ہے اصل اس میں خرابی جو پیدا ہوتی ہے کہ جو نیگیٹو فورسز ہوتی ہیں, وہ پرابلم یہ ہے کہ نیگیٹو فورسز بہت پاورفل ہوتی ہیں, بہت زیادہ ہوتی ہیں, پازیٹیو فورسز بہت کم ہوتے ہیں. جب تک پازیٹیو فورسز زیادہ نہیں ہوں گی, آپ ایک انڈیویجول اچھا کر رہی ہیں, جب یہ 20 کریں گے, پھر 40 کریں گے, 50 کریں گے, تب تبدیلی آہستہ آہستہ آئے گی. اور انشاءاللہ مایوس چاہیے. خوبصورت بات یہ ہے برائی کے اندر ایک بڑی اچھی بات یہ ہے کہ برائی جتنی زیادہ ہوتی جا رہی ہے وہ بہرحال الٹیمیٹلی اچھائی اس سے جنم لیتی ہے. کبھی درمیانی برائی جو ہوتی ہے نا, کبھی اچھائی کو جنم نہیں دیتی ہے. وہ جب برائی ایکسٹریم پہ پہنچے گی تو وہاں سے دوبارہ سے ہوگا. جب جس کو کہتے ہیں نا کہ بالکل جب اندھیرا بالکل ہوتا ہے تب بھی روشنی ہوتی ہے, یہ نہیں ہے, ایسا نہیں ہوگا. تو بالکل یہ بہت اچھی بات کی سر.
ہماری نوجوان نسل میں سر یہ منشیات اور خودکشی کا جو رجحان پایا جاتا ہے مطلب آئے دن بہت زیادہ ہو گیا ہے یا لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہو گیا ہے سر. آپ ان کو کیا کہنا چاہیں گے, کیا کوئی پیغام دیں کہ سر اگر کسی کا دل ٹوٹ جاتا ہے, کسی کے نمبر کم آ جاتے ہیں, کسی کو کہیں داخلہ نہیں ملتا, یا اب مطلب کوئی مالی حیثیت میں کم ہے, تو سر اس کو کیا کرنا چاہیے, اس کو اپنی سوچ کو کہاں کیسے ڈائیورٹ کرنا چاہیے کہ وہ پازیٹیوٹی کی طرف آئے؟ دیکھیں یہ منفی سوچ والے جو آپ ایک آپ منشیات کی بات کر رہی ہیں, یہ تو بیسیکلی ایک فیشن ہے, ایڈونچر ہے. میرا خیال نوجوان جو ہوتا ہے, جو جس ایج میں, جس ہمارے زمانے میں ایک ایڈونچر ہوتا تھا کہ ہم نے ذرا سا ہم جوان ہوتے تھے, کالج میں داخل ہوتے تھے یا اسکول کے اینڈ ڈیز ہوتے تھے, تو سگریٹ پینا شروع کرتے تھے. تو یہ تو جس کو کہنا ہے کہ نظر ماں باپ کو رکھنی چاہیے, اس میں سوسائٹی کا بھی ظاہر ہے, بیسکلی سوسائٹی کا قصور ہے, انڈیویجل کا بھی قصور ہے. اور جہاں تک خودکشی کی بات ہے, ایک مائنڈ سیٹ ہے, یہ ایک انڈیویجل کا مائنڈ سیٹ ہے, اور اس کے بارے میں میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ گفتگو ہونی چاہیے. سائیکیٹرسٹ جس کو کہنا چاہیے کہ بیٹھنے چاہیے, اور اس میں ہمیں میرا خیال ہے اپنی پوری سوسائٹی کو ایک طرح کا بیسیکلی جو اس مرض کا شکار ہوتا ہے اس بیچارے کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کیا سوچ رہا ہے, وہ تو جو اس کی تو وہ سوچ ہوتی ہے ویسے ہی سوچ رہا ہوتا ہے. ہمیں ارد گرد کے لوگوں کو اصل میں جج, اس کے ماں باپ کو, اس کے بہن بھائیوں کو جج کرنا چاہیے کہ اس کی جو ذہنی کیفیت کر رہی ہے, ان لوگوں کو بیسیکلی ہمیں سمجھانا چاہیے کہ اس بندے کی کہ اس کے اندر جو نیگیٹیوٹی ہے, اس کو مطلب جس کو کہنا چاہیے نا کہ اس کو اس کی خرابی سمجھ کے اگنور نہیں کر دینا چاہیے. وہ اس کا ایک مرض ہے. ڈپریشن ہوتا ہے, ڈپریشن ایک مرض ہے, ہم اس کو مرض نہیں سمجھتے, ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ ایک فیشن ہے. مرض وہ فیشن کے طور پہ بھی ہوتا ہے ڈپریشن, لوگوں کو یہ بات ایک فیکٹ ہے. باقی جسے کہنا چاہیے کہ نمبر اچھے نہیں آئے, یہ وہ نہیں, یہ ہم کہتے ہیں ہماری سوسائٹی میں یہ پنپ رہا, ایسے نہیں ہے. یہ جب سے میرا خیال انسان پیدا ہوا ہے, جب سے پہلا انسان پیدا ہوا ہے, یا جب سے سوسائٹی کی شکل میں اختیار کی, یہ سب کچھ ایسے ہی ہو رہا ہے. وہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں پہلے خبر نہیں ملتی تھی کہ فلانے نے کر لی, وہ تب بھی ایسے ہی ہوتا تھا, اب بھی ایسے ہوتا ہے. یہ چیز ختم نہیں ہو سکتی. ہم چاہیں گے نا سوسائٹی میں سے کہ یہ چیزیں ختم ہو جائیں, یہ کبھی ختم نہیں ہو. یہ ایسے ہو رہا ہے چیزیں, مطلب سوسائٹی کچھ معاملات میں بہت بہتری کی طرف گئی ہے, لیکن پہلے کیونکہ سب کچھ چھپ جاتا تھا, میڈیا نہیں تھا, نالج نہیں تھی, خودکشی کر لیتا تھا تو پتہ ہی نہیں لگتا تھا. مطلب یہاں تک ہوتا ہے کہ ابھی تک میں بہت سارے پرانے ایکٹرز کو پڑھتا ہوں تو وہ لکھا ہوتا ہے آخر میں کہ وجہ کاز آف ڈیتھ کیا, کہ وہ سسپیشیس ہے ابھی تک کہ وہ شاید انہوں نے خودکشی کی تھی. وہ اتنی بات چھپ جاتی تھی بڑے لوگوں کے بارے میں بھی. تو اب تو ظاہر اب تو ایک دم جس کو کہتے ہیں ذرا سی کوئی بات ہو تو کھل کے سامنے آ جائے, اس سے لگتا ہے کہ بہت زیادہ بگاڑ پیدا ہو گیا معاشرے میں. ایسا نہیں ہے, معاشرہ اتنا نہیں بگڑا جتنا ہم سمجھتے ہیں, لیکن خیر بگاڑ کی طرف جا رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ خدا میں بہتری آ رہی ہے, لیکن اتنی برائی نہیں ہے جتنا ہم اس کو سمجھتے ہیں. یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ سے ہو رہی ہیں, اور شاید زیادہ تواتر سے ہو رہی تھی. اب شاید بہتر ہے کچھ بہت ساری سر اب کمپٹیشن بڑھ نہیں گیا. اب دیکھیں, اب بھائی سے کو آگے بڑھتا نہیں دیکھ سکتا, بہن کو نہیں دیکھ سکتی, اور مطلب اب کوئی سمجھے کہ ایک بھائی پیچھے رہ گیا ہے کسی فیملی میں, تو اس کے بچے جو ہوتے ہیں وہ بھی احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں, اور ان کو جو ہے وہ پیچھے رکھا جاتا ہے. تو سر ہم اس کو مطلب انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں کہ ہمارے پاس فلانے کے پاس یہ چیز ہے تو ہمارے پاس بھی ہونی چاہیے. تو سر ہم اپنے ادب میں آپ یہ بات دیکھیں, آپ کو محسوس ہو رہی ہے کہ آپ کو یہ بات محسوس اس وقت ہو رہی ہے. اگر میں تو کہہ رہا ہوں اس کا بیسٹ لٹمس ٹیسٹ ہے, آپ آج سے 50 سال پرانی فلمیں اٹھا کے دیکھ لیجئے, چاہے وہ ہندی اٹھا لیں, چاہے وہ انگریزی بھی اٹھا لیں, تو ایک سبجیکٹ آپ کو ملے گا, شریکے کا ملے گا. وہ ساری کہانی جو ہے نا دو بھائیوں کے درمیان ہوتی ہے, یا چاچے اور اس کے بچوں کے درمیان ہوتی ہے. تب بھی سوسائٹی کے اندر بیسیکلی کہانی تب بھی یہی تھی, اور تب بھی یہی مسائل تھے. اب ہمیں نظر زیادہ آتے ہیں. یہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ وہ بھائی بہن میں اور یہ تقابل, یہ انسان پیدا ہی ایسے ہوا ہے, اور یہ شروع سے پہلے بھی آپ کو بتایا شروع سے ہی ہو سکتی ہے, انسان ہو سکتا ہے, لیکن یہ ایسے ہی ہے, یہ ایسے ہی رہے گی, یہ ختم نہیں ہوگی, یہ ایسے ہی رہنی ہے.
وہی حابیل اور قابیل والی کہانی جو ہے وہ ختم نہیں ہو سکتی. یہ ایسے ہی رہے گی اور ایسے ہے اور ایسے شروع سے تھی. یہ کبھی کسی دور میں زیادہ ہو جاتی ہے, زیادہ نظر آنے لگ جاتی ہے, کوئی چیز کسی میں کم ہو جاتی ہے. اس کو پنجابی میں ایک لفظ ہے شریکہ. یہ شریکہ جو ہے نا, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ شریکہ حال میں رہتا ہے. اب آپ دیکھ لیں نا کیا وجہ ہوتی ہے. آپ دیکھیں ایک وقت ہوتا ہے کہ آپ بہن بھائی ہوتے ہیں سارے, وہ ایک ایج تک تو اتنے زیادہ نیٹڈ ہوتے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ ابھی علیحدہ ہو سکتے ہیں, آپ ایک گھر میں نہیں رہیں گے یا علیحدہ, لیکن پھر ہم رہتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ بہن بھائی وہ ریلیشن شپ ختم ہو جاتی ہے, لیکن وہ رہتے ہیں. پھر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے بچے جو ہوتے ہیں آگے وہ ہمارے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں ایز کمپیئر ٹو بہن بھائیوں کے. مطلب یہ نیچرل ہے. یہ بات کہنے میں بڑی بری لگتی ہے کہ سنے گا کہیں گا یہ کتنا کیئرلیس سی بات ہے کہ, لیکن ایسا ہے, ایسا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ مطلب ہم انسان ایسا ہی ہے. ہمارے لیے پہلی پریفرنس یہ ہو جاتی ہے کہ ہمیں اپنے بچے ہوتے ہیں, ہم جو کماتے ہیں اپنے بچوں کے لیے کماتے ہیں, ہم اپنے بہن بھائی کو نہیں بہن بھائیوں کے لیے کوئی نہیں کما رہا ہوتا. اگر جس کو کہنا چاہیے کہ بہن بھائی کوئی ایسی حالات کا شکار ہیں تو ضرور ہے, لیکن ہماری سوچ کا محور ہمارے بچے ہوتے ہیں, ہماری اپنی ذات ہوتی ہے. مطلب اب اپنے بچے سے اپنی ذات ہی ہوتی ہے. تو یہ زندگی ایسے ہی رہنی ہے, ایسے ہی چلے گی. کمپٹیشن بڑھا ہے, ساری دنیا میں بڑھا ہے, یہ بات ہے. پاکستان میں تو بہرحال ابھی کمپٹیشن نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں دنیا بھر میں تو بہت کمپٹیشن ہے. کمپٹیشن سے مراد ہے کہ لوگ آہستہ برابری کی سطح پہ آتے جا رہے ہیں. دنیا میں اتنا کمپٹیشن سخت ہوتا جا رہا ہے. ادھر پاکستان میں بھی آہستہ آہستہ ہم برابری کی سطح پہ آنا چاہیے, اور آ جائیں گے. اس کا فائدہ ہے. کمپٹیشن ہمیشہ جو ہوتا ہے وہ لوگوں کو الٹیمیٹلی برابری کی سطح پہ لے کے آتا ہے, انسانوں کو. تو کمپٹیشن تو زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے. اچھا سر, ذاتی زندگی میں آپ اپنے دشمن کو معاف کر دیتے ہیں آسانی سے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ صفت ہے جو انسان کے اندر اس نے میرا خیال ڈالی تو بہت زیادہ, لیکن انسان استعمال نہیں کرتا اس کو. یہ سب سے مشکل کام ہے کہ آپ کو جس کو کہتے ہیں نا کہ آپ معاف تو کر دیتے ہیں, تو وہ ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ دشمنی اور چیز ہے. لفظ آپ نے دشمن استعمال کیا ہے. انسان ایک عجیب چیز ہے. بعض اوقات ہمیں نا بغیر وجہ کی کوئی بندہ اچھا نہیں لگ رہا ہوتا. دشمنی کو تو چھوڑ دیں, بغیر وجہ کے اس کا وہ قریب آئے, اس کی بات ہی اچھی نہیں لگ رہی ہوتی. وہ کچھ اچھا بھی کر رہا ہوگا, اچھا نہیں لگ رہا ہوتا. اس کے ایمبیانس میں آپ کو نہیں اچھا لگ رہا ہوتا. کوئی وجہ ہی نہیں ہوتی آپ کو اچھا نہیں لگ رہا. وہ بات کرے آپ کو اچھا نہیں لگ رہا ہوتا. تو یہ ہے. تو باقی جہاں تک بات ہے کہ معاف کر دینا چاہیے, معاف تو سب سے پہلے کر دینا چاہیے. میں یہ کہوں گا یہ کہ معاف کر دینا چاہیے, لیکن میں یہ کہوں کہ میں ہر ایک کو معاف انسان کر دیتا ہے, بہت مشکل کام ہے, لیکن کر دینا چاہیے. پوری کوشش کرنی چاہیے کہ انسان معاف کر دے. لیکن اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ہم شاید دل سے معاف نہیں کر سکتے, ظاہری طور پہ کر دیتے ہیں, بدلہ نہیں لیتے. لیکن معافی کا مطلب یہ ہے کہ آپ بدلہ نہ لیں, یہ معافی ہے کہ آپ بدلہ نہیں لیتے, یا اس کو بات کو ادھر ختم کر دیتے ہیں. لیکن اگر آپ سمجھیں کہ وہ چیز, وہ وجہ تنازع جو ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, تو ایسا شاید مشکل ہوتا ہے. زندگی آگے بڑھتی جاتی ہے. اب یہ خود دیکھ لیں کہ زندگی آپ ایک دور میں آپ کچھ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, دوسرے دور میں کچھ گزار رہے ہوتے ہیں, پھر ایک دور ہوتا ہے کچھ گزار رہے ہوتے ہیں. تو آپ جس دور سے گزرتے چل جاتے ہیں اس کی اچھی چیزیں تو اپنے ساتھ سمیٹتے جاتے ہیں, لیکن جو چیزیں آپ کو اچھی نہیں لگتی یا جن چیزوں کو آپ اچھے نہیں لگتے وہ پیچھے رہتی جاتی ہیں. تو جو چیزیں آپ بات چلتی ہیں اس کا مطلب کہ انہوں نے وہ ان کے ساتھ آپ کی اچھی نبھ رہی ہے. جو بھی چیزیں ہوں, چاہے دوست ہوں, چاہے شوق ہوں, چاہے کچھ بھی ہو ایسی چیز ہو, اس کا مطلب وہ آپ ابھی تک ان چیزوں کی, ان لوگوں کی محبت میں گرفتار ہیں. اور جو ساتھ نہیں رہتے وہ ظاہر ہے یا تو آپ ان سے ناراض ہوتے ہیں, یا وہ آپ سے ناراض ہوتے ہیں, یا آپ ان کا دل بھر جاتا ہے, یا آپ اب جس کو کہنا چاہیے کہ آپ وہ چیزیں آپ کے لیے بے معنی ہو جاتی ہیں, کچھ چیزیں بعض اوقات. صحیح. تو سر آپ اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جائے تو آپ معافی مانگ لیتے ہیں اسٹریٹ فارورڈ, یا کوئی تحفے تحائف سے کام چلانے کی کوشش کرتے ہیں؟ اچھا دیکھیں, معافی ایک ہم جس کو کہتے ہیں نا, معافی کا لفظ شاید جس کو کہنا چاہیے نا کہ وہ ایک معافی میں اس میں بات کروں گا. معافی کے لفظوں سے معافی مانگنا اور چیز ہے, اپنے رویوں سے معافی مانگنا. میں نے رویے سے تو میں بالکل معافی مانگ لیتا ہوں, کہ جس کو کہنا ہے کہ 100%, جس کو کہتا ہے نا کہ میں غلطی کر دوں اور مجھے پتا ہو کہ میں نے غلطی کی ہے, تو میں اس بندے کے ساتھ جس کو کہتے ہیں نا کہ میں اس کے ساتھ شاید اپالوجائز بھی کر لوں گا اس کے ساتھ, اور اپنے بہترین رویے کے ساتھ کہ وہ ایکسٹرا آرڈنری کے ساتھ میں اس کو یہ ریلائز کرا دوں گا کہ میں بڑا اس کو شرمندہ ہوں شاید. لیکن لفظوں میں ہم سمجھتے ہیں کہ لفظوں میں کرنی چاہیے, اس کا کوئی فائدہ نہیں. میں آپ کو کہہ دوں
کہ سوری سائمہ میں نے آپ کے ساتھ یہ کر دیا، ایم سوری، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں، لفظوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اگر میں اپنے رویے سے یہ بات کروں کہ میں اپنے رویے کو چینج کر لوں، جو رویہ میرا تھا، جو مجھ سے غلطی ہو چکی ہے، میں اس کو دوبارہ اس کو نہ کروں، اور اپنے رویے سے کمپنسیٹ، معافی ہے وہ معافی مانگنی چاہیے، اپنے رویوں کو کمپنسیٹ کرنا چاہیے۔ اگر آپ کا غلط رویہ کسی کے ساتھ ہے تو اس رویے کو اپنے رویے سے ہی کمپنسیٹ کرنا چاہیے، اچھے رویے سے، اور میں کرتا ہوں ایسے۔ بہت اچھی بات کی ہے سر، یہ تو آپ نے کمال کی بات کی ہے، واقعی میں بھی اسی کی قائل ہوں کہ سر صرف لپ سروس نہیں چاہیے ہوتی ہمیں رشتوں کو نبھانے کے لیے، ہمیں باقاعدہ سروس کرنی چاہیے کہ دوسرے کے دل میں جگہ بن جائے۔ اور خاص طور پہ سر میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر آپ کا کوئی ریلیٹیو کوئی پریشانی میں ہے اور اس نے کسی وقت آپ کو تکلیف دی ہے، تو اگر اس پہ برا وقت آئے تو سب سے پہلے آپ کو وہاں موجود ہونا چاہیے، تاکہ اس کو خود آٹومیٹکلی احساس ہو جائے کہ میں نے ہاں برا کیا تھا اس کے ساتھ، اور یہ میرے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ تو میرے خیال سے ہمارے معاشرے میں بگاڑ کم ہونا شروع ہو جائے اور زندگی جو ہے پازیٹیوٹی کی طرف آ جائے۔ اچھا سر، اب میں آپ کے تھوڑے سے جو آپ کے جو مداحین ہیں ان کی تھوڑا سا سوال میں پوچھوں گی ان کے نام لے کے، کیونکہ سر انہوں نے بڑے پیار سے آپ سے سوال پوچھے ہیں، اور یہ ہیں زوہا خان ہیں اور ابراہیم خان ہیں۔ وہ انہوں نے یہی بات کی ہے کہ آپ اپنا اصل نام کیوں استعمال نہیں کرتے، آپ اپنا اصل نام کب استعمال کرنا شروع کریں گے، اور یہ میں اکٹھا بتا رہی ہوں آپ کو کہ، اور مشہود خواجہ صاحب ہیں، اسامہ زاہد ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ آپ مشاعروں میں کیوں نہیں جاتے ہیں، اور اقتدار حسین نے کہا ہے کہ کس عمر سے شعر گوئی ہوئی۔ ہاں سر، کس عمر سے شعر گوئی ہوئی تھی؟ سنجیدہ شعر میں نے خیال ہے یہ 7 سال پرانے، 7 سال سے جو شعر سنجیدہ شعر، باقی تو کسی کو کہنا چاہیے کہ کالج کے زمانے میں دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے الٹی سیدھی شاعری کرتے رہنا، وہ تو میرے خیال ہر بندے نے کی ہوتی ہے۔ سنجیدہ شاعری کی طرف 7 سال 6 سال کہنا چاہیے، 7 سال بھی 6 سال ہیں۔ میں نے جو پہلا سنجیدہ شعر کہا تھا وہ میں نے ویسے خود ابھی مجھے پتا شاید آپ پوچھیں تو میں نے سوچا کافی پہلی دفعہ کہ میں نے کیا شعر پہلا لکھا تھا، تو اگر میری یادداشت صحیح طرح تو شعر شاید وہ تھا کہ میں تو رستہ ہوں کبھی چین نہیں پاؤں گا، میں تو رستہ ہوں کبھی چین نہیں پاؤں گا، منزلیں دیکھوں گا اور پلٹ جاؤں۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، اور زبردست سر، پہلے شعر آپ نے تو کمال کر دیا۔ اور جی شازیہ معین نے پوچھا ہے کہ کس کی ذات نے آپ کو شاعر بنایا؟ یہ میں نہیں پوچھ رہی سر، آپ کے مداحین پوچھ رہے ہیں۔ اچھا، وہ میرا خیال ہے میری اپنی ذات تھی۔ اگر مجھے لکھنے کا شوق نہ ہوتا اور میں اخبار جو میرا بیسک پیشہ تھا، میں اپنے ایڈورٹائزنگ میں ہی لکھ رہا ہوتا، اور میں یہاں اخبارات میں ہی لکھ رہا ہوتا، یا میں پلیز ہی لکھ رہا ہوتا اور ڈائریکٹ کر رہا ہوتا، میں کبھی شاعری کی طرف نہ آتا، کیونکہ شاید میرے وقت وقت ہی نہیں تھا۔ اب وہ جسے کہتے ہیں کہ وہ ایک اب وقت ہے، وقت آیا چھوڑا، تو اس وجہ سے میں نے فیصلہ کر لیا تھا آنیسٹلی کہ میں لکھوں گا۔ میرا خیال تھا کہ شاید میں ادیب بنوں گا، کتابیں لکھوں گا اپنے فادر کی طرح، لیکن وہ شاید جو کہنا چاہتا تھا کہ وہ ایک بہت زیادہ یکسوئی کا کام تھا، تو وہ میں شروع نہیں کر سکا کافی عرصے تک، کوئی 6 مہینے گزر گئے، کوشش شروع کی 1-2 دفعہ، لیکن وہ رک جاتا تھا کام، کیونکہ اس کے لیے ذہنی یکسوئی بہت زیادہ چاہیے بہرحال۔ تو پھر یہ اچانک اس کو کہنا کہ شاعری خود بخود ہی شروع ہو گئی، اور خود بخود ہی پتہ نہیں لگا کس وقت اچھی بھی ہونے لگ گئی، لوگوں کو پسند آنے لگ گئی۔ ایٹ لیسٹ لوگ یہی کہتے ہیں، بتاتے تو یہی ہیں، تو بس وہ شاعری شروع کر دی۔ اچھا سر، میں یہ کہوں گا میں نے کسی کی وجہ نے پوچھا ہے ہاں جی، عامر بٹ صاحب پوچھ رہے ہیں کہ کیا عشق کے بغیر شاعری ممکن ہے؟ بالکل ممکن ہے، اور یہ بس میرا عامر بٹ صاحب سے سوال ہے کہ کون سا بندہ ہے جس کو عشق نہیں ہوتا؟ کوئی ایسا بندہ ڈھونڈیں جس کو وہ مانے نہ مانے، لیکن عشق ہوتا ضرور ہے۔ مطلب یہ بھی نہیں خدا نہ خاصہ چاہے وہ کسی
جاندار چیز سے ہو, کسی کو مطلب کسی کو انسان سے ہو, کسی کو کسی جانوروں کے ساتھ عشق ہوتا ہے. تو عشق کی بہت ساری فارمز ہیں. تو میں چلے انسانوں میں ہی رہتا ہوں, تو ایسا کون سا ہے بندہ جس کو کسی انسان سے عشق نہ ہو. عشق تو بیسیکلی عشق دیکھنا ہے نا, تو آپ ماں اور بچے کو دیکھیں. ماں بچے کو نہیں پتا, کیا مثال دی ہے سر. بچے کو نہیں پتا, بچے کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ماں کالی ہے, گوری ہے, موٹی ہے, ان پڑھ ہے, جاہل ہے, اس کو پیٹ بھر کے کھانا دے رہی ہے کہ نہیں دے رہی, وہ اس کے عشق میں گرفتار ہے. اس کا کوئی تعلق نہیں. اسی طرح ماں کو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کہ بچے کی کیا کمزور ہے, طاقتور ہے, سلو چائلڈ ہے, اسپیشل چائلڈ ہے, خوبصورت ہے, گورا ہے, لیکن وہ بچہ اس کا ہے, اس کو اتنی محبت ہوگی. بلکہ ماں کی محبت ایک ہاتھ آگے کہوں گا کہ جس بچے میں کمزوری ہوتی ہے نا کوئی دوسرے بچے سے, وہ اس سے زیادہ محبت کر رہی ہوتی ہے, وہ اس کمزوری سے محبت پیار کرتی ہے. تو آپ یہی دیکھیں نا, آپ جب محبت کرتے ہیں تو محبت بیسیکلی جو میں عشق اور محبت انسان کو بغیر, جس کو کہنا چاہیے نا کہ شرط کے بغیر جو چیز ہوتی ہے وہی عشق اور محبت ہوتی ہے. لیکن آپ شرطیں لگا دیں کہ کوئی اچھا ہے, جب تک وہ اچھا ہے میں اسے محبت کروں گا, لیکن جب وہ برا ہوگا میری محبت ختم ہو جائے گی. آپ اس سے تعلق تو توڑ سکتے ہیں کہ آپ کا اس سے تعلق کم ہو جائے, کہ اس کی کسی برائی کی وجہ سے, ایسی وجہ سے, یا تعلق قائم نہیں رہ سکتا, لیکن آپ کہیں وہ محبت آپ ختم کر دیں گے اور وہ کنڈیشنل ہے کہ جب تک وہ محبت کر رہا ہے آپ بھی محبت کریں گے. تو ایسا تو یہ محبت نہیں ہے, یہ تو بہرحال ایک مادی چیز ہے, اور مادی چیز کبھی عشق یا محبت نہیں ہو سکتی. صحیح. اچھا سر, سحر اختر صاحبہ فرما رہی ہیں کہ آپ کی کتاب کب شائع ہوگی اور ہم کب تک آپ کو نیٹ پر ہی پڑھتے رہیں گے؟ تو آپ نے تو اس کا جواب دے دیا کہ یہ کورونا کے بعد آپ نے میں میرا خیال یہ مجھے پورا یقین ہے کہ اس سال یہ کتاب ضرور چھپ جائے گی, اور اگر کورونا کا زور ٹوٹ گیا 1-2 مہینے کے اندر تو چھپ جائے گی. میرا کتاب کا مسودہ پورا تیار ہے, اب صرف پبلش ہونی ہے. لیکن وہ ظاہر ہے میں تھوڑا سا حالات ایسے ہوں تو کتاب پبلش کی جائے تاکہ لوگوں تک پہنچ بھی سکے اچھے طریقے سے, اس وجہ سے رکے ہیں. ادروائز کتاب بالکل تیار. ایک بڑا مزیدار سا سوال ہے. امجد اقبال امجد صاحب نے پوچھا ہے کہ یہ بتائیے کہ ان کی فیملی ان کی ادبی زندگی سے خوش ہے یا بوریت کا شکار ہے؟ ہن دسو. اب میں اب اس پہ کیا کہوں, بوریت کا شکار تو خیر بالکل نہیں ہو سکتی. کہنا تو پڑے گا. نہیں ایسا نہیں ہے. نہیں میں ویسے بوریت کا, میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ سوال جو ہے, بوریت کا شکار تو میرا نہیں خیال کہ میری فیملی ہوگی بالکل بھی. میرا بیٹا ہے, وہ بڑے آ کے مجھے اکثر بتاتا ہے کہ ہی از اے کالج گوئنگ بوائے. وہ ساتھ آ کے مجھے اکثر بتاتا ہے کہ کالج میں اکثر میں لوگوں کو ٹیلی فونوں پہ آپ کا اسٹیٹس لگا, آپ کے شیئر کا اسٹیٹس لگا دیکھتا ہوں, مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. تو میں نے اس سے پوچھا کہ بیٹا تم بتایا تم نے کسی کو؟ کہتا نہیں میں کسی کو کیوں بتاؤں گا کہ میرے فادر ہیں. تو وہ ہی از دا اونلی پرسن جس سے میری گفتگو رہتی ہے. وہ بتاتا رہتا ہے کہ کالج میں نے اکثر دیکھتا ہوں, اکثر لوگوں نے آپ کا اسٹوڈنٹس نے اسٹیٹس لگایا ہوتا ہے. وہ بچے خوش ہیں بہرحال. بلکہ وہ میرا بیٹا تو مجھے پرووک کرتا تھا کہ آپ کو جانا چاہیے مشاعروں میں اور انٹرویوز وغیرہ دینے چاہیے, زیادتی کر رہے ہیں نہ کر کے. انفیکٹ اس نے بھی پچھلے دنوں چینل بھی یوٹیوب پہ چینل بھی شروع کیا, جو بہرحال میرے لیے بڑا مشکل کام ہے کہ میں بیٹھوں اور پھر اس پہ ریکارڈ کروں, عادت نہیں ہے ایسی. تو وہ میں بہت سلو ہے چینل وہ, لیکن خوش ہیں. میری وائف بھی خوش ہے, سچی سی بات ہے. اکثر سب سے پہلی سامع وہی ہوتی ہے, سنتی ہے. ارے واہ, نہیں ہے اس کو کبھی اعتراض نہیں ہوا. جس کو کہتے ہیں شاعری پہ اکثر لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے نا, ٹوٹنا بکھرنا. وہ مجھے کہتی ہے کہ میں اپنے اسٹیٹس پہ کبھی نہیں لگاؤں گی, لیکن میں نہیں چاہتی کہ لوگوں کو پتہ لگے اس کا میاں اتنا دکھی ہے. تو یہ خیر لائٹر نوٹ یہ بات ہے, لیکن خوش ہے. بات وہ بندہ جو میرے فادر, جس کو کہنا چاہیے کہ میں بات بیچ میں کرنا بول گیا, کرنی ضروری ہے کہ میں بہت جس کو کہتے ہیں گھبرا کے شاعری کی. میں نے شروع میں گھبراہٹ سے, گھبرا کے شاعری کا مطلب تھا کہ میں 4 شعر لکھتا تھا, ذرا سا شعر جس میں کچھ عشق و عاشقی والی گفتگو ہوتی تھی, ایسا محبوب کا ذکر ہوتا, میں وہ فیس بک پہ نہیں دیتا تھا, میں لکھ کے رکھے ہوتے تھے. پھر وہ آہستہ آہستہ جس کو کہنا چاہیے نا کہ میرے فادر جس کو کہتے ہیں کہ ہی انٹروینڈ اس سارے مسئلے میں. انہوں نے کہا کہ بیٹا
آپ لکھ رہے ہو، اچھا لکھ رہے ہو اور اس کو لکھو. تو تب مجھے ایک دم سے کہنا چاہیے کہ حوصلہ ملا کہ یار اگر میرے والد صاحب کو اعتراض نہیں ہے میرے لکھنے پہ، شاعری پہ، تو پھر دوسرے کسی کو ہوتا بھی ہے تو ہونے دے. وہ ایک ذہن میں پتہ نہیں، وہ جس کو کہنا ہے شروع میں تھا کہ بچپن سے یہ، کیونکہ بچپن میں سنا تھا نا کہ وہ ادیبوں شاعروں کے بارے میں خاص طور پر کہ جناب ان کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا، کچھ کھانا پینا نہیں ہوتا بیچارے اس طرح. وہ ہمارے شعراء بیچارے ایسے گزرے. تو وہ ایک بیک آف دی مائنڈ تھا. غلط تھا ظاہر ہے، میں یہ نہیں کہوں گا. تو لیکن تو میرے فادر مجھے نہ کرتے، اور وہ ایک وقت تو ایسا تھا کہ وہ ہی واز اے نون مین. تو میرے جس کو کہتے ہیں کہ مجھے تو تب کوئی جانتا نہیں تھا شاعری کے حوالے سے، تو وہ ہر شعر میرا اپنے اسٹیٹس پہ لگاتے تھے. پھر وہ بعد میں ایک اسٹیج میں میں نے خود ان کو کہا وہ نہیں بس کر رہے ہیں، یہ اچھا نہیں لگتا مجھے اب. تو ہی واز مائی، جس کو کہنا چاہیے کہ وہ اپنی فیملی کی بات کرنا تو ہی واز مائی بیسٹ، جس کو کہنا چاہیے مائی پروموٹر، اور میرے جنہوں نے سب سے زیادہ اس بات کو مجھے پش کیا کہ مجھے شاعری کرنی چاہیے. سر آج 19 جولائی ہے تو ساغر صدیقی صاحب کی برسی ہے. تو سر آپ نے ابھی وہی بات کی کہ کچھ شاعر بہت ہی ایسے حالت میں رہے جو ملنگ ٹائپ کے تھے، تو سر آپ کا ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ دیکھیں وہ اب ان کی شاعری کو تو بالکل چھوڑ دیجئے، ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں. وہ کتنا بڑا آدمی ہوگا کہ حاکم وقت اس کو بلائے اور وہ ملنے نہ جائے. تو وہ سوچ لیجئے کہ وہ یہ نہیں کہ خدا نہ خواستہ جس کو کہنا چاہیے کہ وہ کوئی ایسا آدمی تھا جس کے اندر وہ ایک عقل مند ترین شخص تھے. ظاہر ہے جو شاعری ان کی شاعری سے پتہ لگا ایک انتہائی عقل مند اور سمجھدار انسان تھے. تو جو حاکم وقت کو بلائے اور وہ ان سے ملنے نہ جائیں، تو آپ سوچ لیں کہ اس بندے کا مائنڈ سیٹ ہوگا، اس کی سوچ کیا ہوگی اور اس کا کریکٹر کیا ہوگا. تو اس سے زیادہ میں کیا ان کے بارے میں بات کروں. بہت اچھی بات کی ہے سر. چلیں بالکل سر، آپ نے تو ان کی ساری جسے کہتے ہیں نا شخصیت کو ہماری نسل کے سامنے پیش کر دیا. بڑے شاعر تھے ماشاءاللہ، اور وہ جسے کہنا چاہیے بڑے شاعر تھے. اور سر وہ تو سنا تو میں نے یہ ہے کہ وہ بہت اچھی فیملی سے تعلق رکھتے تھے، اور وہ کچھ جذباتی ہو کے انہوں نے جو ہے یہ اس طرح کا زندگی گزاری، ورنہ تو وہ کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے. دیکھیں وہ یہ انہوں بھی نے اپنی فیملی کو چھوڑ دیا تھا. ایسا ہوگا، کہانیاں ہیں کہ ظاہر ہے وہ کسی کی خاطر انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا. جی 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 جی. اگر ایسا بھی ہے تو دس از آلسو کریکٹر آف اے پرسن، کہ کسی کی خاطر اگر انہوں نے دنیا چھوڑ دی، تو یہ بھی کہاں ملتا ہے آج کل کہ کوئی کسی کی دنیا چھوڑ دے. بالکل سر، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا سر، اب پروگرام ہمارا اختتامی لمحات میں داخل ہو چکا ہے. اپنی کوئی اچھی تو خیر ساری ہیں سر، جو آپ کی موسٹ فیوریٹ ہے، آپ کی جو موسٹ فیوریٹ ہے وہ سنائیے سر. اب میں موسٹ فیوریٹ اپنی جو ہے میں بالکل نہیں رکھ سکتا. میں نے ایک دو ویسے ہی رینڈملی نکال کے پہلے سے رکھی ہوئی تھی کہ آپ پوچھیں گی ضرور، تو میں سنا دوں گا آپ کو. میں اس میں سے کچھ سنا دیتا ہوں. گرد ہے چاروں طرف قافلہ کوئی نہیں، گرد ہے چاروں طرف قافلہ کوئی نہیں، فاصلوں کا شہر ہے راستہ کوئی نہیں. کیا بات، کیا بات. ہر مکیں ہے اجنبی، ہر نظر نہ آشنا، ہر مکیں ہے اجنبی، ہر نظر نہ آشنا، ہم سفر ہیں ہر قدم ہم نوا کوئی. واہ واہ واہ. دوست جس نے کہہ دیا کر لیا ہم نے یقین، دوست جس نے کہہ دیا کر لیا ہم نے یقین، کیا کسی کے دل میں ہے جانتا کوئی نہیں. کیا بات. درد سب کا ایک ہے دوریاں تنہائیاں، درد سب کا ایک ہے دوریاں تنہائیاں، سائے اپنے سے یہاں واسطہ کوئی نہیں. اپنا اپنا مرض ہے اپنے اپنے گھاؤ ہیں، اپنا اپنا مرض ہے اپنے گھاؤ ہیں، آپ کہیے شوق سے سن رہا کوئی. کیا بات. واہ. سوچئے کیا لوگ ہیں کیا تعلق ہیں یہ اب، سوچئے کیا لوگ ہیں کیا تعلق ہیں یہ اب، ہے مسلسل گفتگو کوئی. ہائے ہائے کیا بات. مار دیتے جیتے جی چھوڑتے کچھ بھی نہیں، مار دیتے جیتے جی چھوڑتے کچھ بھی نہیں، پھر بھی اپنوں سا حسین عارضہ کوئی. کیا بات. ہر کوئی میں مگن ہر کوئی خود پر فدا، ہر کوئی خود میں مگن ہر کوئی خود پر فدا، اپنے اپنے طور ہیں ذات کوئی. کیا بات،
کیا آپ بھی ابرک ہوئے شہر جیسے اب میرے، آپ بھی ابرک ہوئے شہر جیسے اب میرے، آپ کو بھی زوم ہے آپ سا کوئی. سر وہ تو ہے، سر وہ تو ہے، آپ سا کوئی نہیں. میں نے اپنی زندگی میں آپ جیسی شخصیت کا مالک میں نے نہیں دیکھا کہ جو اتنے درویش صفت ہے اور اتنا انٹیلیجنٹ، اور جو میں نے شعر پہلے شروع میں کہا تھا سر وہ تو بس سوٹ ہی آپ پہ کرتا. تو سر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں یہ سعادت بخشی کہ جذبہ نیوز چینل پہ یورپ کو یہ بتایا کہ ہمارے پاس کتنا بڑا ہیرو ہے ہمارے ادب کا، جو ستائش اور داد و تحسین سے ماورا ہو کر اپنا ادب کا کام کر رہا ہے، اپنے سکون کے لیے کر رہا ہے. اور اللہ نے اس کو اتنی عزت دی کیونکہ وہ نیک نیت تھا. اس نے کبھی کسی کو جسے کہتے ہیں دھکا دے کر آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کی. اس نے جب دیکھا کہ میرا یہاں ٹیلنٹ اب ضائع ہو رہا ہے تو اس نے وہ راہ ہی چھوڑ دی، اور دوسرے نام سے اس نے اپنی وہی بلکہ اس سے زیادہ آپ نے جو ہے اپنے فینس پیدا کیے. یہ اللہ کا کرم ہے. اور سر آپ کی نیت کہ آپ نے ہمیشہ لوگوں کے لیے اچھا چاہا اور اچھا سوچا، اور اس کو آپ نے صرف اپنے تک محدود نہیں رکھا بلکہ چاہا کہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھائیں. سر آپ کا بہت شکریہ. ہمارا چینل آپ کا بہت شکر گزار ہے، آپ نے اتنا ٹائم دیا. بہت شکریہ آپ کا بھی، اعجاز صاحب کا بھی، جذبہ نیوز کا بھی کہ انہوں نے موقع دیا. آئی ایم گریٹفل. بہت خوشی ہوئی آپ لوگوں سے بات کر کے. بہت شکریہ. سچے میں بہت شکریہ. اللہ حافظ سر.